शोमीज़ गेलानी वापस आ चुका था। एरज जानती थी, लेकिन वो होटल से देर से वापस आई थी। घर आई तो शोमीज़ को उसने किचन में पाया। वो अपने लिए गालबा काफ़ी बना रहा था। इस्लाम अलैकुम। वो इसको देखकर अपने चेहरे की खुशी छुपा नहीं पाई थी। शोमीज़ ने भी मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। वालेकुम इस्लाम। वो फिर मसरूफ़ हो गया। एरज ने अपना बैग वहीं शीशे के मेज़ पर रखा और चलकर उसके करीब आई। ये क्या, चाय की जगह काफ़ी? एरज ने इसको काफ़ी बनाते हुए देखा तो कहा, हाँ, सोचा रोज़ मैं तुम्हारे साथ चाय पीता हूँ, आज तुम मेरे साथ काफ़ी पियोगी। ठंड भी बहुत है। शोमीज़ ने इस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से बागीचा नजर आ रहा था। हाँ, बहुत ठंड थी। मेरी तो मत ही मारी सी। ठंड नाल तो मेरे दानत वजने बजने लगे थे। वैसे ये हर बात में पंजाबी बोलना ज़रूरी होता? जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे हर बात में अंग्रेज़ी के किसी लफ्ज़ ने टांग अड़ानी होती है। मैं भी वैसे ही पंजाबी का तड़का लगाती हूँ। आपके अंग्रेज़ भी पंजाबी तड़का बहुत पसंद करते हैं। एरज ने हंसते हुए वहाँ 7 फलों की टोकरी से सेब उठाकर खाने के लिए मुंह के साथ लगाया ही था। तुम्हारी अस्तानी का अगले जुमा नका है। एरज वहीं साकत हो गई। आंखों के पतले फैल गए, मुंह खल गया। ना करो शाह, अस्तानी जी। एरज अब भी बेयकीनी की हालत में थी, लेकिन शोमीज़ बहुत आम से अंदाज में कहते हुए अब सैन की तरफ जा चुका था और हाथ धोने लग गया, जबकि एरज अभी इसकी पहली बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी। शोमीज़ ने उसको कॉफ़ी का मग पकड़ाया। ये लो, पियो और सोचो। शोमीज़ मुस्कुराया। एरज ने पकड़ तो लिया, लेकिन अभी तक इसे यकीन नहीं आया था। शाह, ऐसा कैसे मुमकिन है? अस्तानी जी की शादी? मजाक ना करे। शोमीज़ कर्सी खींचकर बैठ चुका था। मैंने पहले तुमसे कभी मजाक किया? पर वो तो करानी। एरज कहते कहते चुप हुई। शोमीज़ के चेहरे पर नापसंदीदगी के तासरात ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया था। हाँ, लेकिन इस जाहिल रस्म को कभी ना कभी तो खत्म होना ही था। शोमीज़ ने अब फिर से पहले जैसे अंदाज में जवाब देते हुए कंधे अचकाए। शाह, मुझे शादी पा जाना है। एरज के अगले मुतालिबे ने शोमीज़ को चौंकाया। एरज, तुम्हारा जिंदगी में मकसद क्या है? एरज, जो कर्सी खींचते हुए बैठ रही थी, शोमीज़ के गैर मतोका सवाल पर ठटकी। मैंने आपको बताया तो था। एरज ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। वो क्या बताती कि शाह आपके साथ सारी जिंदगी गुजारना, जो कि मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे बताया था कि पाकिस्तान वापस जाना। हाँ, एरज ने काफ़ी के मग की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तुम कुछ बनकर पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाना चाहती? मतलब? अब एरज ने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि तुम शेफ बन गई हो, ठीक है। तुम्हें दूसरे महीने की पे भी मिल गई है, और इस तरह और भी मिलेगी, जो कि तुम्हारी जमा हो जाएगी। हाँ, एरज ने काफ़ी का घूंट भरा। तुम मेरे साथ बजन्स में एनोसीड करो? क्या? एरज एकदम हैरान हुई। उसने तो एनोसीड का लफ्ज़ भी पहली दफ़ा सुना था। यार देखो, जो रकम तुम्हारे पास जमा होगी वो तुम बजन्स में लगाओगी। तुम्हारी रकम बिल्कुल वैसे ही रहेगी, लेकिन तुम्हें जो प्रॉफिट होगा इसमें से मिलते रहेंगे। इस तरह तुम अपना कदम बजन्स में भी रख लोगी। शोमीज़ की बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। नहीं तो मैं बजन्स क्यों करूं? एरज इसको समझ नहीं पा रही थी। तुम अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ ना। ये क्या, बस पाकिस्तान जाना? क्या करोगी वहां जाकर? अपने बेबे और अबा से मिलूंगी। एरज झट से बोली। फिर हम साथ रहेंगे। और और क्या? एरज अब इस सवालों से जच हुई। फिर क्या करोगी? बस उनके साथ रहोगी, हंसी खुशी बस। कहाँ गया जिंदगी का मकसद? मेरी जिंदगी में पैसा कमाना मकसद नहीं है। मुझे बस एक सुकून वाली जिंदगी चाहिए, और पैसे सुकून को गारत कर देते हैं। एरज की बात कहें ना कहें सच थी। हवेली में कितना पैसा था, लेकिन इनमें से किसी के पास सुकून नहीं था। तो कौन कहता पैसा हासिल करना ही जिंदगी का मकसद है? शोमीज़ ने अब इससे सवाल किया तो वो बोली, क्या आप सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहे? हाँ, कर रहा हूं। लेकिन क्या दुनिया पैसों के बगैर आपका कहाँ मानती है? एरज, दुनिया के सारे रोल्स गरीबों पर अप्लाई होते हैं, किसी अमीर पर नहीं। हवा क्यों? क्योंकि हम उन्हीं पर अपनी ताकत दिखा सकते हैं जो हमसे कमज़ोर होता है। खुद से ताकतवर पर कभी अपनी ताकत नहीं आजमा सकते। ये सब ठीक है, पर मुझे बजन्स नहीं करना। मैं ये शेफ ठीक हूं। वो दोनों अपनी काफ़ी ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, मत करो।
کچھ اور سوچو۔ میں چاہتا ہوں تم پاکستان جاؤ تو کمزور مت جاؤ، ایک مضبوط عورت بن کر جاؤ جو سب کے لیے مثال بن جائے۔ میں عورت نہیں ہوں، لڑکی ہوں۔ ایرج نے برا سا منہ بنایا تو دونوں ہنس دیے۔ لاہور کے اس عالیشان گھر کی ساری بتیاں رات کے وقت جگمگا رہی تھی۔ گھر کے باہر شہزاد ہاؤس کی تختی بھی چمک رہی تھی۔ اس 2 کنال کے گھر میں وہاں صرف 2 لوگ موجود تھے، مسز شہزاد اور ان کا بیٹا حسین شہزاد۔ بڑے سے کمرے میں جہاں فانوس کی روشنی نے کمرے میں 4 چاند لگا رکھے تھے، وہاں ایک صوفے پر ردا بیگم براجمان تھیں اور اسی کے مقابل حسین شہزاد براجمان تھا۔ نوکرانی ردا بیگم کو مشروب پیش کر کے جا چکی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ حسین شہزاد انتہائی تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے سو کر اٹھا تھا یا پھر ردا بیگم کے انتظار میں سویا ہی نہیں تھا۔ اس کا تجسس بتا رہا تھا کہ وہ ان کا جواب جانے بغیر سو ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں، بات کو گول مول کر دیا ہے۔ ردا بیگم کے تاثرات نے حسین شہزاد کو تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ کیسے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اب وہ مزید متجسس نظر آیا تو ردا بیگم نے منوان ان کا رویہ حسین شہزاد کے سامنے رکھ دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اب سونا چاہتی ہوں۔ دیکھو بیٹا، اگر وہ نہ مانے تو پلیز تم کسی اور کے لیے ہاں کر دینا۔ اب اگر تم نے شادی کے لیے رضامندی دے ہی دی ہے تو ماں کی بھی بات مان لو۔ ان کی آنکھوں میں فکر لاحق تھی۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ حسین شہزاد نے بس اتنا ہی کہا تھا اور اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ جھکی آنکھیں، کھانا کھاتے وقت گھبرائی ہوئی وہ خاتون آنکھوں میں درد سموئے ہوئے کتنی الگ تھی۔ حسین شہزاد اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کھڑکی سے وہ باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا جو رات کے اندھیرے میں ویران پڑی تھی۔ حسین شہزاد کی آنکھوں کو جو اچھی لگے ہے وہ شاہینہ زہرا لوگ بھی یاد رکھیں گے۔ حسین شہزاد کو محبت بھی ہوئی تو کس عمر میں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس چہرے کو یاد کیا جو بلا کی معصومیت رکھتا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ تمہارے خاندان والے بہت ڈھیٹ ہیں، اب ہمیں اپنا دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ دیکھیں، آپ کو پھوپھو کا رشتہ مانگنے سے پہلے مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ سجاد اور حسین شہزاد دونوں اپنے مشترکہ آفس میں موجود تھے۔ کیوں، میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ عزت سے عزت دار گھرانے میں رشتہ بھیجوایا ہے، حسین شہزاد نے کرسی کو گھماتے ہوئے کہا۔ تم سمجھ نہیں رہے۔ میں سب سمجھ رہا ہوں سجاد شاہ، وہ میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، مت دو رشتہ، انکار کرنا چاہ رہے ہو؟ حسین شہزاد نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسٹر حسین، میری بات کو سمجھیں، ہم نہیں کر سکتے پھوپھو کی شادی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وہ کسی کے نکاح میں ہے؟ حسین شہزاد کے سوال کرنے کے انداز پر سجاد شاہ ٹھٹکا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ سجاد شاہ کو غصہ آ رہا تھا حسین شہزاد کے لہجے پر، لیکن وہ ضبط کیے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر کیسی بات ہے سجاد شاہ؟ ایک ایک لفظ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ادا کیا گیا تھا۔ پھوپھو کی عمر نہیں ہے اب شادی کرنے کی، ہم لوگوں کی باتوں کا مرکز نہیں بننا چاہتے۔ حسین شہزاد اب قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ کیوں، کتنی عمر ہے؟ 50 سال۔ جب مجھے وہ قبول ہیں تو لوگ کون ہوتے ہیں؟ سجاد شاہ، جب تم لوگ شادی کرنا چاہو تو کوئی بھی تمہیں بات نہیں کرے گا۔ حسین شہزاد اب دوبارہ کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ اب اس کا لہجہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ سجاد شاہ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ دیکھو، ایسا کہاں لکھا کہ جس لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہو اس کی شادی کرنا جرم ہے؟ سجاد خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پریشانی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ تم تو اچھے بھلے پڑھے لکھے ہو، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کی عمر 40 سال کی تھی؟ اگر عمر ہی تقاضا ہوتا شادی کا تو ان کی بھی کبھی نہ ہوتی۔ دیکھیں تایا جان کبھی نہیں مانیں گے اس شادی کے لیے، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حسین شہزاد اٹھا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور باہر نکل گیا۔ اگر اس نے اپنے شیئرز نکال لیے تو؟ سجاد پریشانی کی حالت میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے جمعہ مبارک کو آپ کا نکاح ہے، آپ کیا پہنے گی؟ رباب پھوپھو کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کے وقت وہ شاہینہ کے کمرے میں آئی تھی۔ بس کرو رباب، کیوں ایسے خواب بن رہی ہو جو پورے نہیں ہونے؟ شاہینہ نے اسے ٹوکا۔ پھوپھو، شومیز سے بات ہوئی میری؟
انشاءاللہ اس نے کہا تو ضرور ہوگا۔ رباب نے پھوپھو کے ہاتھ سے کتاب پکڑی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ اس میں مگن ہیں؟ رباب ناراض ہوئی۔ تم خواب دیکھ رہی ہو جو پورے نہیں ہونے۔ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ میری بچی، یہ درد کے سوا کچھ نہیں دیتے، مجھے خوابوں کو پورا کرنا آتا، میں آپ کی طرح گناہ نہیں کماتی۔ رباب نے پھوپھو کی گود میں سر رکھ لیا۔ میں کیسے گناہ کماتی ہوں؟ مایوسی گناہ ہے اور آپ مایوس ہوتی ہیں۔ رباب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سر میں رکھا۔ شاہینہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہیں مایوس ہوتی، میں بس حقیقت میں جینا چاہتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نکاح جمعہ کو حسین شہزاد سے ہونے والا ہے۔ رباب فورا بولی۔ کسی نے طوفان کی تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ رباب جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ شاہینہ اور وہ دونوں بہت گھبرا گئی۔ سامنے سجاد شاہ تھا۔ غصے سے لال آنکھیں لیے وہ ان کے قریب آیا اور رباب کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ سے گھسیٹا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ رباب کے چہرے پر آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ رباب چیخی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کچھ ہی دیر میں ہمارا بھی وہاں موجود تھی۔ تم اور شومیز مل کر پلاننگ کرو گے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ کون سے پلاننگ؟ اور تم نے شومیز گیلانی، اس گاؤں کے ہونے والے نمبردار کی منگیتر پر ہاتھ اٹھایا۔ میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ بکواس بند کرو، سب جانتا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا پھوپھو کا نکاح جمعہ کو ہوگا؟ اس نے رباب کا چہرہ دبوچا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تم خود سے سب بکواس کر رہے ہو، رباب نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، کیونکہ وہ اس کا چہرہ دوبوچے کھڑا تھا۔ شناور شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو سجاد نے رباب کو چھوڑا۔ یہ کیا جاہلیت ہے؟ ان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ پوچھیں اس سے، تایا جان پوچھیں، کیا کرتی پھر رہی ہے؟ اور شومیز، آپ کا بیٹا جو صرف آپ کی سنتا ہے، وہ اس حویلی کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ دیکھیں یہ دیکھیں۔ سجاد شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات تایا جان کے آگے کیے۔ کیا ہے؟ انہوں نے سختی سے کہتے ہوئے کاغذات پکڑے اور اس لفافہ کو کھولنا شروع کر دیا۔ ان کاغذات میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حویلی، ہماری ساری زمینیں، حسین شہزاد کے نام ہے۔ آپ کے اور بابا جان دونوں کے دستخط موجود ہیں۔ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں، اس میں سے صرف وہی حصہ ہمارے نام ہے جو شاہینہ پھوپھو کے حصے میں ہے۔ وہاں سب لوگوں کو ایک سے بڑھ کر ایک جھٹکا لگ رہا تھا۔ شاہینہ ہمارا تو سجاد کا چہرہ تک رہی تھی، جہاں غصے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہ صرف یہ، ہمارے سارے شیئرز حسین شہزاد کے نام ہیں۔ کچھ بھی نہیں رہے، آپ برباد کر دیا، اور اس سب میں آپ کے بیٹے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ شناور شاہ تو صدمے سے باہر ہی نہ آ سکے تھے کہ سجاد شومیز کی بات کر رہا تھا۔ شناور شاہ کی رگیں تن رہی تھی۔ وہ حسین شہزاد کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہ رباب یہ سب جانتی تھی۔ تایا جان نے رباب کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ سجاد بکواس کرتا ہے، مجھے یا شومیز کو کیوں کہہ کر معلوم؟ تایا جان کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کر رباب کی آواز لڑکھڑائی۔ بکواس نہیں کرو، سب جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ سجاد کسی جنونی کی طرح اس تک آیا تھا اور اس کو گردن سے پکڑا تھا۔ اسی لمحے شناور شاہ بھی آگے آئے۔ رباب ان کو دیکھ رہی تھی۔ بس اب وہ بھی رباب سے سب کچھ اگلوانا کی کوشش کریں گے۔ شاہینہ بہت گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ رباب کو سجاد کی گرفت سے آزاد کروایا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ سجاد شاہ کے گال پر رسید کیا۔ ہمارا بیگم، رباب! شاہینہ یہ دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ پہلی دفعہ بھائی جان نے سجاد شاہ کو مارا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ کاغذات تم نے ہی لا کر دیے تھے اور میں نے سائن کیے تھے۔ اپنے باپ سے بھی تم نے ہی سائن کروائے۔ کتنی بڑی حماقت ہو گئی مجھ سے۔ تم پر یقین کر کے میں نے وہ کاغذات نہیں پڑھے، ایک بار میں پڑھ لیتا تو۔ شناور شاہ آگ بگولا ہو چکے تھے، ان کے منہ سے انگارے برس رہے تھے۔ سجاد کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تایا جان نے اسے مارا۔ تایا جان، میں نے وہ کاغذات پڑھے تھے، ان میں صرف میڈیا چینل کا ذکر تھا، بس وہی لکھا تھا جو ہمارے درمیان بر ہوا تھا۔ یہ سب شومیز۔ سجاد ابھی کچھ اور بولتا کہ ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید ہوا۔ اپنی غلطی چھپانے کی خاطر تم سب شومیز پر الزام لگا رہے ہو، شرم سے ڈوب مرو تم سجاد۔
مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تایا جان میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرے۔ شناور شاہ نے اب اس کی ایک نہ سنی اور شدید غصے کے عالم میں باہر نکل گئے۔ تم دونوں کو، بلکہ تم سب کو میں دیکھ لوں گا۔ سجاد نے پھوپھو کی طرف بھی اشارہ کیا۔ سجاد کو اچھے سے یاد تھا، اس نے کاغذات خود پڑھے تھے، اور تایا جان بھی تو خود کچھ پڑھے بغیر سائن نہیں کرتے تھے۔ اس دفعہ ہی اس پر یقین کرنا تھا۔ سجاد باہر نکل آیا تھا۔ شومیز تم اپنی الٹی گنتی شروع کر دو، اس معاملے سے تو ہم کیسے نہ کیسے نکل آئیں گے، لیکن تم اس گاؤں کی زمین پر قدم رکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ سجاد نے بے بسی سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ اگر میں تایا جان کو ابھی یہ سب بتاتا ہوں کہ ایرج کو یہاں سے لے جانے والا بھی ان کا بیٹا ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن شومیز گیلانی، یہ سب کرنے کے بعد تم ایک دن افسوس کرو گے۔ سجاد شاہ کو فورا خیال آیا، انگوٹھی بھی رباب کے پاس ہوگی، اسی نے چوری کی ہے، لیکن اب مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ ختم۔ یہ دیکھو اپنے صاحب زادے کے کام۔ شناور شاہ نے کاغذات علی شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اچھال کر پھینکے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ علی شاہ ہڑ بڑا کر اٹھے۔ تمہارے بیٹے نے ہمیں ڈوبا دیا۔ علی شاہ نے وہ کاغذات اٹھا کر دیکھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان چہرہ سرخ پڑنے لگا، غصے سے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ علی شاہ نے کاغذ وہیں پھینکا۔ رکو، اب کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا، اب یہ سوچنا فضول ہے۔ کیا ہوا کیسے ہوا، اب آگے کیا کرنا وہ سوچو۔ بھائی جان، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں۔ میں نے اور آپ نے اس کے بھروسے پر دستخط کیے تھے، اور یہ اتنا لاپرواہ۔ علی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بس کرو۔ سجاد شاہ علی شاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو علی شاہ اس کی طرف بڑھا۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ علی شاہ اسے مزید کچھ کہتا، شناور شاہ نے روک لیا۔ چھوڑو اسے، اب سوچو آگے کیا کرنا ہے۔ شناور شاہ پریشانی کے عالم میں پاس پڑی کرسی نما صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ بھائی جان، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، خالی ہاتھ ہیں۔ اگر ہم کیس کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اور ہم، علی شاہ نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک راستہ ہے، سجاد نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ کیا راستہ؟ شناور شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ حسین شہزاد کی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ وہ دونوں یکجا بولے۔ وہ کہتا ہے اگر شاہینہ کی شادی اس سے کر دی جائے تو وہ سب جون کا تون ہمیں واپس کر دے گا۔ کیا؟ شناور شاہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب؟ جی بالکل، یہ سب اس نے شاہینہ پھوپھو سے شادی کرنے کے لیے کیا ہے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ کیا بھروسہ اگر شاہینہ کا نکاح اس سے کر دیا جائے تو وہ ہماری جائیداد واپس کر دے؟ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ نکاح ہوتے ساتھ ہی سب کچھ ہمارے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ سجاد وہی سب بتا رہا تھا جو اس سے حسین شہزاد نے کہا تھا۔ اور شاہینہ کی زمین؟ شناور شاہ نے سجاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تایا جان، وہ زمین بابا جان اور آپ کے حصے سے زیادہ تو نہیں۔ اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تو ہمارا اربوں کا بزنس بچ جائے گا۔ کروڑوں کی جائیداد کی خاطر ہم اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتے۔ سجاد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی صاحب، علی شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا حسین شہزاد یقین کے قابل ہے۔ ہم اس پر فراڈ کا کیس کریں گے، اور تم لوگ بھول رہے ہو شومیز کا کاروبار یوکے میں ہے، وہ ہمیں سپورٹ کرے گا۔ سچ کہا، شومیز کرے گا جس کا یہ سب کیا دھرا ہے۔ سجاد نے اب زبان سے نہیں کہا تھا، وہ جانتا تھا اس کو پھر سے جھوٹا ہی ثابت کیا جائے گا۔ تایا جان، اگر ہم کیس کرتے تو بدنامی بھی ہوگی، پھوپھو کا نکاح سادگی سے ہو جائے گا، اور ہمیں ہماری جائیداد بھی خاموشی سے مل جائے گی۔ کیس ہم جیتے یا ہاتھ، بدنامی دونوں صورتوں میں ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بھائی صاحب۔ علی شاہ نے سجاد شاہ کو حقارت سے دیکھا، البتہ اس کی تجویز اچھی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، حسین شہزاد سے کہو جمعہ کو نہیں بلکہ کل ہی نکاح کر کے لے جائے اور ہماری جائیداد چپ چاپ ہمارے نام کر دے۔ باقی شاہینہ کی جائیداد تو ہم حاصل کر ہی لیں گے۔ انہوں نے اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے کہا۔ تایا جان، کاغذات بننے میں بھی 2-3 دن لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جلد سے جلد یہ کام ہو جا چاہیے۔ ختم۔ حسین شہزاد رات کے وقت شہزاد ہاؤس میں موجود تھا۔ حسب معمول وہاں سناٹا تھا۔ 2 لوگوں کا شور بھی کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سجاد شاہ کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔
کچھ ہی دیر میں اس کے فون کی رنگ بجنے لگی۔ سجاد شاہ کالنگ حسین شہزاد دیکھ کر مسکرایا، فون اٹھایا۔ میں نے گھر میں سب کو راضی کر لیا ہے، جمعہ کو تم سارے کاغذات تیار کروا کر آ جانا، نکاح نامے پر دستخط کے ساتھ ہی دستخط ہوں گے۔ حسین شہزاد سجاد شاہ کی آواز میں نفرت محسوس کر سکتا تھا۔ حسین شہزاد نے ہنستے ہوئے فون بند کیا اور ایک اور نمبر ملایا۔ مبارک پھوپھو بننے والا ہوں، مقابل کے ہنسنے کی آواز آئی۔ سچ کہتے ہو تم شومیز، ان لوگوں کو اسلام نہیں، اسلام کے راستے پر چلنے سے ملنے والے فائدے ہی بدل سکتے ہیں۔ اب اپنی زمین کو بچانے کی خاطر وہ اپنی برسوں پرانی رسم توڑنے کو تیار ہیں۔ حسین شہزاد نے کس قدر افسردگی سے کہا تھا۔ پھر ان کے درمیان چند مزید باتیں ہوئیں اور فون رکھ دیا گیا۔ ایرج شومیز کی باتیں سن چکی تھی۔ شومیز گھر ہی موجود تھا جب حسین شہزاد کا فون آیا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا؟ ایرج اس کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ فون بند کر چکا تھا۔ شومیز مسکرایا، ہاں میں نے کیا؟ لیکن کیوں؟ اپنے خاندان کی رسم توڑنے کے لیے آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایرج نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایرج کون سی رسم؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے؟ قرآن سے شادی؟ کیا بکواس ہے یہ؟ کہاں لکھا کہ قرآن سے شادی جائز ہے؟ ٹھیک ہے اگر یہ رسم ہے تو اب اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے بھی اپنی بیٹی کی شادی باہر نہ کرے۔ یہ سب جائیداد کو بچانے کی خاطر ہوتا بکواسیات ہے یہ سب۔ شومیز کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اگر یہ رسم اتنی عزیز ہے تو اب بھی مت کرے شادی۔ ایرج سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ایرج جس چیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، اس کا تصور ہی بکواس ہے، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پھوپھو کی شادی ہو رہی ہے۔ شومیز نے اب سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھتے ہوئے کہا، شاہ مجھ سے شادی کیوں کی؟ ایرج کتنی دفعہ اس سے یہ سوال کر چکی تھی، لیکن آج تک اس نے یہ جواب نہیں دیا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ شومیز نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ ہر دفعہ بات کو بدل دیتے۔ مجھے جواب چاہیے۔ ایرج بضد تھی۔ چل جائے گا، اور اگر تم خوش نہیں ہو تو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا کہ میں تمہیں وقت آنے پر چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ساتھ باہر نکل گیا۔ کیوں نہیں بتاتے آپ وجہ؟ ختم۔ جمعہ کا دن آج کا تھا۔ حویلی میں کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا تھا، نہ کسی رشتہ دار کو مدعو کیا گیا تھا۔ عالیہ بھی واپس آ چکی تھی۔ رباب شاہینہ کے سر پر دوپٹہ کروا چکی تھی اور اب کندھے پر ہاتھ رکھے شیشے میں تیار ہوئی اپنی پھوپھو کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی زندگی میں رنگ بھر دیے گئے تھے۔ شاہینہ نے رباب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، رباب میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ پھوپھو اللہ پر یقین رکھیں، سب بہت بہتر ہوگا۔ رباب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، رباب میں نہیں جانتی یہ نکاح کتنا کامیاب رہے گا، یا پھر مجھے کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن میرے لیے یہ دن ممکن بنانے والا میرا بھتیجا ہے۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا نکاح ہوگا، میں دلہن بنوں گی۔ اس نے میری زندگی میں اس رنگ کو بھرا ہے۔ اللہ اسے اس دنیا میں اور آخرت میں جزا دے، دیکھنا وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ امین۔ شاہینہ اور رباب نے یکجا بولا۔ شاہینہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشیوں نے ان جھریوں کو چھپا دیا تھا۔ سجاد شاہ ان کی یہ گفتگو سن چکا تھا۔ اسے حسد محسوس ہوا تھا۔ وہ شخص اس گھر کے ہر فرد کے لیے کتنا اہم تھا، کتنا قیمتی تھا۔ ایک دن اسے اپنے کیے پر پچھتاؤ ضرور ہوگا۔ اس نے دل میں سوچا اور اندر آ کر اطلاع دی، لے آؤ ان کو۔ شاہینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لال رنگ کا قیمتی جوڑا زیب تن کیے وہ یکنا اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی دفعہ میک اپ کیا گیا جس نے اس کے چہرے پر 4 چاند لگائے تھے۔ سجاد، شاہینہ نے اسے پکارا، لیکن وہ بنا کچھ کہے سنے باہر نکل گیا۔ چھوڑے پھوپھو چلے۔ رباب نے پھوپھو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ اسی لمحے حسین شہزاد نے ان کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ وہاں صرف گھر کی خواتین موجود تھیں۔ حسین شہزاد کو بھی بارات لانے سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کے 2 دوست اور اس کی والدہ آئی تھی۔ اس کی والدہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ کیسے ہوا۔ رخصتی کے وقت شاہینہ سے سوائے رباب امارہ کے کوئی نہیں ملا تھا۔ امارہ بہت خوش تھی۔ اس نے شاہینہ کو یہاں مر مر کر جیتے دیکھا تھا، لیکن اب وہ بہت خوش تھی۔ فاخرہ بیگم نے بھی شاہینہ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کوئی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ وہ ماں کی کتنی لاڈلی تھی۔ اس نکاح میں اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔
اس کو اس کا شرعی حق ملا تھا۔ شاہینہ یہی سوچتے ہوئے کہ اس کا قصور کیا ہے، اس حویلی کی قید آزاد ہو چکی تھی۔ ایڈنبرا کی ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ایرج کا روز کا وہی معمول تھا، ہوٹل اور گھر۔ کبھی کبھار وہ رباب اور نمرہ کی طرف بھی چلی جاتی تھی، اور اکثر اوقات نمرہ اور وہ ایک ساتھ واپس آتی تھی۔ شومیز اور ایرج بس شام میں ملتے، کھانا کھاتے اور اس کے بعد دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایرج بہت الجھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، شومیز بے بات ٹھیک کی تھی کہ اسلام میں کوئی جگہ نہیں اس رسم کی، لیکن جب صدیوں سے چلتی آ رہی تھی تو شومیز نے ہی کیوں اس کو ختم کروایا؟ بہت الجھی ہوئی تھی۔ شومیز بھی کچھ خاص بات نہیں کر رہا تھا۔ آج اتوار تھا، شومیز کی کوئی میٹنگ تھی، جبکہ ایرج کو ہوٹل ہی جانا تھا۔ ایرج کو شومیز نے ہی ہوٹل چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں اتوار کو کس کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ایرج جب گاڑی سے اتری تو منہ چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ شومیز کی گاڑی کافی دور جا چکی تھی۔ آج ہوٹل میں نمرہ بھی موجود تھی، اور جولیا بھی نانی کے ساتھ آئی تھی۔ ہمیشہ سے وہ خاموش سی بچی آج بھی خود میں ہی مگن تھی، جبکہ ہوٹل میں رونق سی لگ گئی تھی۔ ایرج اور نمرہ کی دوستی بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے انا کوئی نئی لڑکی آئی ہو اور وہ دونوں کافی دیر سے دوستے ہوں۔ انا سے بھی اچھی دوستی تھی دونوں کی، لیکن ایرج کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ملال ضرور آ جاتا تھا کہ وہ شومیز کی محبت ہے۔ ایرج کہیں چلیں آج؟ نمرہ نے اس کے ساتھ پیاز کاٹتے ہوئے کہا، ہاں یار، میرا دل بھی بہت اداس ہے۔ تو بس پھر میں ذرا انا کی اماں سے بات کر کے آتی ہوں کہ ہم کھانا بنا کر نکل جائیں گے، اور باقی سب کو کام سمجھا کر آتی ہوں۔ نمرہ شیشے کے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ ایرج جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ وہ دونوں تقریباً 1 بجے بالکل فارغ تھی۔ جانا کہاں ہے؟ ایرج نے سوال کیا تو نمرہ سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ تم بور ہو رہی ہو نا؟ نمرہ نے سوچتے ہوئے کہا، امم ہم آج بس ٹور پر چلتی ہیں۔ بس تو؟ ایرج نے سوال کیا۔ ہاں یار، بس تو۔ ہم بس کی اوپر والی منزل پر بیٹھ کر آج ایڈنبرا دیکھیں گے۔ نمرہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا شیف ایپرن اتار دیا تھا اور اب جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ سچ میں بہت اکتائی ہوئی تھی، سوچ سوچ کر کہ شومیز اس سے نہ تو محبت کرتا، نہ اس کی بیوی، وہ معصوم سی بچی اس کی بیٹی ہے، ان کا خاندان پورا ہے۔ پھر وہ کیوں؟ وہ بس اپنے ذہن سے ان تمام خیالات کو کچھ دیر کے لیے نکالنا چاہتی تھی۔ پرنسس اسٹریٹ گھومیں گے؟ نمرہ اور وہ باہر نکل آئی تھی۔ نہیں یار، کتنی بار تو دیکھی ہوئی، بلکہ روز دیکھتے ہیں۔ ارے نہیں، آج ہم بس کی چھت پر بیٹھ کر وہ دیکھیں گے۔ دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، اور بھی بہت سی جگہ ہم دیکھیں گے۔ آج ہم ایڈنبرا کی خوبصورتی کو انجوائے کریں گے۔ نمرہ واقعی ہی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ایرج کے چہرے پر بھی اتنے دنوں کے بعد مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ چلتے چلتے ہی وہ وہاں تک آئے تھی جہاں سے انہوں نے ٹکٹس خریدنی تھی۔ وہاں لال رنگ کے بورڈ کے اوپر انگریزی میں لکھا ہوا تھا، بائی ٹکٹس ہی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹ خرید کر بس میں سوار ہوئی تو اوپر والی منزل میں آ گئی۔ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس لوگوں سے بھرنے لگی۔ زیادہ تر فیملیز آ رہی تھیں۔ انگریزوں کے بچے بھی ان کی طرح سفید ہی ہوتے ہیں، ایرج دل میں سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نمرہ اور وہ سب سے آگے بیٹھ گئی تھی جہاں شیشہ لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بس چلنے لگی تھی۔ اتوار کا دن تھا تو زیادہ رش تھا۔ لوگ اپنے اپنے موبائل کے کیمرے کھلے ایڈنبرا کی تاریخ کو اپنے موبائل میں قید کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایرج ان سب یادوں کو دل میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے کچھ ہی مہینوں میں یہاں سے چلے جانا ہے، پھر اس پرائے وطن سے لگاؤ اس کو تکلیف کے ساتھ کچھ نہیں دے سکتا۔ لے ایسی عمارت تو فیصل آباد میں بھی ہے، گھنٹہ گھر، اور وہ اس سے زیادہ پیاری ہے۔ ایرج نے عمارت پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اوپر سکاٹ لینڈ کا جھنڈا بھی لہرا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سی عمارت پر کھڑا ایک مینار تھا۔ نمرہ ہنس دی۔ ایرج، یہ بہت بڑا ہوٹل ہے، یہ بالمرل ہوٹل ہے۔ یہ اصل میں نارتھ برٹش ریلوے اسٹیشن ہوٹل کے طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سکاٹ لینڈ کے ایڈنبرا میں ایک پرتعیش ہوٹل اور سنگ میل ہے۔ یہ شہر کے بیچ میں پرنسس اسٹریٹ کے مشرقی سرے پر ایڈنبرا کیسل چٹان کے نیچے مرکزی شاپنگ اسٹریٹ اور نیو ٹاؤن کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ ایرج نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ یہ سب مجھے بھی نظر آ رہا، کوئی نئی بات ہے تو بتاؤ۔ اصل میں یہ گھنٹہ گھر ہی ہے، اور پاکستان والے سے کم خوبصورت۔
ایرج نے فخریہ انداز میں کہا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ غلط وقت بتاتا ہے، 3 منٹ زیادہ بتاتا تاکہ لوگ وقت سے پہلے اپنی ٹرین تک پہنچ جائیں۔ ایرج نے اسے گھورا، وہ اب اس سے کافی دور جا چکی تھی۔ تمہیں یہ اس کی خاص بات لگتی؟ ایرج اب قہقہ لگا کر ہنسی۔ پاکستان میں دکان سے گھڑی لو، دوسرے دن صحیح وقت بتا جائے تو بات کرنا۔ اب بتاؤ کیسی خاص بات؟ وہاں کی گھڑیاں بھی رک رک کر چلتی ہیں۔ اس نے ہنستے ہنستے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں سے ان نمرہ کے بال اڑ رہے تھے، جبکہ ایرج نے پراندہ پہن رکھا تھا۔ اچھا، تو وہاں برانڈ کے واچ نہیں ملتی؟ نمرہ نے حیرت سے دیکھا۔ میری بہن میں نے چوڑی بازار سے ملنے والی گھڑی کی بات کی، یہ برانڈڈ کا مینو کون ہی نہیں پتا؟ ایرج اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ نمرہ نے تو اپنی طرف سے اسے خاص بات بتائی تھی جس کا مزہ بھی ایرج نے غارت کر دیا تھا۔ تم مان جاؤ پاکستان کا گھنٹہ گھر اس سے بہت بہتر ہے، ایرج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ نمرہ غصہ ہو چکی تھی۔ وہ اس کا بہت زیادہ مذاق بنا چکی تھی۔ اچھا سوری، ایرج نے نمرہ کو کہا تو دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں زور سے ہنس دی۔ وہاں لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس ایک اشارہ پر رکھی تھی۔ ایرج اب نیچے کھڑی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ سفید گاڑی، انگریز شاہ کی گاڑی۔ ایرج اس کی گاڑی کو بہت اچھے سے پہچان سکتی تھی۔ وہ ساتھ والی سڑک پر تھی اور وہ بھی اشارہ کھولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایرج نے شومیز کو دیکھنے کی کوشش کی، تھوڑا سا آگے کو ہو کر اب وہ شومیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی طرف کا اشارہ کھل گیا تھا۔ شومیز شاہ کے ساتھ آنا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اس گزرتی گاڑی کو دیکھا۔ نمرہ بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ ایرج کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھی جو ابھی بھی اسی گاڑی کو دور جاتا ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایرج، نمرہ نے اسے مخاطب کیا۔ ایرج ایک دم ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایرج نے فورا سے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتی ہو؟ ابھی نمرہ کچھ آگے بولتی کہ ایرج بول پڑی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ انا شاہ کی پہلی بیوی ہے اور ان کی بیٹی ہے۔ بس چل پڑی تھی۔ ایرج نے اب دوسری طرف رخ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمرہ پر عیاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص سے مجھے نفرت ہے۔ یہ شخص اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مطلب؟ ایرج نے فورا اس کی طرف رخ کیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا جہاں شومیز کے لیے نفرت تھی۔ تم نہیں جانتی؟ شومیز گیلانی نے انا سے شادی تو کی لیکن اس کو یہاں درج ہی نہیں کروایا، اور پھر بیٹی ہوئی تو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ نہیں شومیز گیلانی، ایسا کیسے ہو سکتا؟ انگریز شاہ؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایرج نے نمرہ کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بکواس نہیں کر رہی، میں نہیں جانتی تم سے تمہارے شوہر نے کیا کہا ہے۔ مسجد میں جا کر انا سے شادی کرتا اور کہتا کہ رجسٹر ہم پاکستان جا کر کروائیں گے، صرف اس لیے کہ یہاں کروائی تو علیحدگی پر انا کو آدھی جائیداد دینی پڑے گی۔ نمرہ کی آواز قدرے اونچی تھی۔ یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ ایرج اب تک بے یقینی کا شکار تھی۔ انا نے خود مجھے یہ سب بتایا۔ مجھے خود بتاؤ، ایک لڑکی کو کیا نہیں معلوم اس کے بچے کا باپ کون ہے؟ اتنے سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد کہتا کہ میں تمہارے بچے کا باپ نہیں ہوں، جبکہ ان کا سکینڈل اخبار تک میں آیا تھا۔ ایرج کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس تیز چلتی ہوا کے ساتھ کوئی اس کے یقین کو اڑا کر لے جا رہا ہے۔ شومیز شاہ اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا تھا لیکن انا، اس سے تو وہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ شخص اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ اپنی ہی بیٹی کو ماننے سے انکار کر دے۔ نہیں نمرہ شاہ، ایسا نہیں ہے۔ ضرور کہیں کچھ جھوٹ چھپا ہے۔ جھوٹ وہی ہے جو یہ شومیز گیلانی تم سے بول رہا ہے۔ وہ مکار ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ نمرہ حقارت سے اس کے لیے سب بول رہی تھی، جبکہ ایرج کو چبھ رہا تھا۔ جھوٹی انا بھی تو ہو سکتی ہے، ایرج فورا بولی۔ کیسے؟ وہ کیسے جھوٹی ہے؟ ایک عورت جھوٹ بولے گی؟ ایرج، تم ایک عورت ہو کر اس طرح کا الزام لگا رہی ہو۔ نمرہ نے ایرج کو بے یقینی سے دیکھا۔ اچھا، اگر وہ سچی تو کورٹ کیوں نہیں جاتی؟ ایرج نے فورا سوال کیا۔ تمہارا شوہر اسے نہیں جانے دے رہا۔ اس کی شان پہ حرف آئے گا، اس کے بزنس کو نقصان ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا اب جو وہ انا کو اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے تو اس کی محبت میں؟ ارے نہیں، وہ عیاش لڑکا ہے۔
اسے انا سے محبت نہیں، صرف اس سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے کہ وہ جولیا کو اس کی بیٹی ثابت نہ کرے۔ اتنے سال عیاشی کرتے وقت کچھ نظر نہیں آیا۔ نمرہ اس سے پہلے شومیز کے بارے میں کچھ اور بولتی ارج پھٹ پڑی۔ ایک لفظ اور نہیں سنوں گی، میرا شوہر عیاش نہیں ہے، سنا تم نے؟ اور اپنی انا کو بھی بتا دینا کہ اب اس کے ارج فاطمہ کھڑی ہے، اس کی شرعی اور پہلی بیوی۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں تو بیوی کیسے؟ جھوٹ بولتی، بکواس کرتی، میں اس کا سچ پوری دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ ایرج اس شخص کے بارے میں کیسے اتنے گھٹیا الفاظ سن سکتی تھی جس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو گئے تھے؟ اس نے ایرج کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس پر اس شرعی حق تھا۔ انا یقیناً جھوٹ بول رہی ہے، کچھ تو بہت بڑا ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ ایرج نے اپنا پرس اٹھایا اور ایک لمحے میں وہاں سے چل دی۔ جس دن اس کی حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آئے گی، تم پچھتاؤ گی۔ نمرہ نے ایرج کو جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے ہنستے ہوئے کہا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ کچھ دیر پہلے والے پریشانی کے تاثرات اب غائب ہو چکے تھے۔ نمرہ نے اپنا موبائل نکالا اور ایک میسج لکھا۔ شک کا بیج بو دیا گیا ہے، ساتھ ایک ہنسنے والے والا سٹیکر تھا۔ ایرج نیچے جا کر بیٹھ گئی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اگر اس نے شومیز کی ڈائری نہ پڑھی ہوتی تو شاید آج وہ یہ بات مان جاتی، یا شومیز نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوتا۔ وہ عیاش لڑکا ہے۔ ایرج نے ان الفاظ کو یاد کرتے ہوئے اپنے اندر جو تکلیف محسوس کی تھی وہ شاید ہی اس نے کبھی کی تھی۔ نہیں، میرا شوہر عیاش نہیں ہے، شومیز گیلانی عیاش نہیں ہے۔ ایرج خود کو یقین دلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب بس ایک ہی سہارا ہے، شومیز گیلانی کی ڈائری، وہی سب سچ بتا سکتی ہے۔ ایرج نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سیٹ کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے سوچا۔ اتنے سال عیاشی کرتے وقت کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ پھر سے نمرہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ حسین شہزاد کا ولیمہ اتوار کو تھا، بہت خوبصورت اور شاندار تقریب رکھی گئی تھی۔ انہی کی ہوٹل میں یہ تقریب تھی، سب کو مدعو کیا گیا تھا، عالیہ کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا تھا، سجاد شاہلی شاہ اور شناور شاہ بھی آئے تھے۔ خواتین میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، یکنا ان کو آنے نہیں دیا گیا تھا۔ پچھلے ایک دن میں شاہینہ کو اس گھر میں جتنی محبت ملی تھی وہ شاید ہی کبھی اسے ملی تھی۔ ردا تو اپنی بہو کے صدقے واری ہو رہی تھی، آج تو وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پنک رنگ کا لہنگا تھا اور طوطے رنگ کا دوپٹہ تھا جو اس کے سر پر کروایا ہوا تھا، اور سلور کرتی تھی۔ وہ بلاشبہ میک آپ کے بعد ایک حسین و جمیل ولیمے کی دلہن لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اماں، بھابھی اور رباب کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ان کو نہیں لایا گیا تھا۔ سجاد اس سے ملنے کے لیے سٹیج پر آیا تھا۔ شاہینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت خوش ہیں، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس وقت وہاں وہ دونوں ہی تھے۔ حسین شہزاد مہمانوں کے پاس تھا اور ردا بھی عورتوں کو ڈیل کر رہی تھی۔ رباب نہیں آئی؟ شاہینہ نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں جانتا ہوں، اسی کا تو انتظار تھا، لیکن سب لوگوں کا سچ میں سامنے لا کر رہوں گا۔ شومیز کو تو میں کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شاہینہ کے تاثرات بدلے۔ جانتے ہو شومیز اور تم میں فرق کیا ہے؟ وہ خود سے پہلے دوسروں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اور تم خود سے پہلے دوسروں کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا وہ آباد ہی رہے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ سجاد نے مشکل سے خود پر قابو پایا اور سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ شاہینہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورتی سے یہ تقریب اپنے انجام کو پہنچی۔ حسین شہزاد، ہم اپنی بہن کو گھر لے جانا چاہتے، شناور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی، آپ لے جا سکتے، اور اپنی بیوی کو میں خود لینے آؤں گا۔ شاہینہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن حسین کی آخری بات پر وہ مطمئن ہوئی۔ شناور شاہ نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ مسز حسین شہزاد، آپ کے پاس فون تو ہے، آپ مجھ سے جاتے ساتھ رابطہ کریے گا۔ یہ الفاظ ان تینوں کو سنانے کے لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ گھر جاتے ساتھ شاہینہ کو کوئی بات نہ کرے یا کوئی بھی ہوشیاری نہ کرے، انہیں پہلے ہی خبردار کر رہا تھا۔ اس کے بعد شاہینہ ردا سے ملی اور اپنے بھائیوں اور بھیجتے کے ہمراہ چل دی۔ اس نے بس رباب سے ملنا تھا کہ کہیں اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی سجاد نے، اور اس سے اس کے خفیہ موبائل کا نمبر لینا تھا۔ رات کے وقت حویلی میں پہنچ کر اسے پہلے جیسی گھٹن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ حویلی اب اس کے لیے قید نہیں تھی۔ 40 سال اس نے اس قید میں گزارے تھے۔
40 اس نے صبر کیا تھا، بچپن سے لے کر آج تک اس رسم میں بندھی رہی تھی جس کا وجود تک نہ تھا۔ شاہینہ کو سارے راستے کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کچھ پوچھا۔ راستے میں 2 بار اس کے میاں کا فون آیا تھا، 2 بار اس نے بتایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حسین شہزاد کے ساتھ ایک دن میں ہی وہ اپنے پر ہوئے سارے ظلم بھول چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو شاہینہ کے لیے ہمدردی تھی، نہ ہی ترس تھا، تو بس پیار تھا۔ شاہینہ اسی لباس کے ساتھ تھی اور میک اپ بھی ابھی ویسا ہی تھا۔ وہ سب سے پہلے اماں کے کمرے میں گئی تھی جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہینہ کو دیکھتے ساتھ ہی رخ موڑ لیا، ساتھ ہی شناور شاہ اور علی شاہ بھی تھے۔ اماں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے تو بات کر لیں، اس نے تو اپنے بھائیوں کی زمین بچائی ہے، اتنے پیار سے شناور شاہ نے کہا تھا کہ ایک دم تو شاہینہ بھی چونک گئی۔ ہاں نا اماں جی، اس نے تو ہماری خاطر یہ شادی کی ہے، ہم نہ کہتے تو ہماری بہن کبھی یہ شادی نہ کرتی۔ اب علی شاہ بولے تھے۔ شاہینہ تو ان کے بدلے روپ سے ایک دم حیران تھی، آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ ایک دن میں فاخرہ بیگم نے شاہینہ کو دیکھا، اس نے اپنا سر جھکایا تو فاخرہ بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیا، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ شاہینہ بھی رو دی تھی۔ شاہینہ بہن اماں کے پاس بیٹھ گئی جبکہ شناور شاہ اور علی شاہ باہر نکل گئے۔ میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہے، فاخرہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور نم آنکھوں کا گوشہ صاف کیا۔ اماں، شاہینہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس کرو شاہینہ، میری بچی اتنا نہیں روتے۔ فاخرہ بیگم بھی تو آخر ایک ماں ہی تھی، وہ بھی چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو، لیکن وہ جانتی تھی ایسے خواب آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں لاتے، اس لیے اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ لیکن اب آج اس سے زیادہ شاید ہی کوئی خوش تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تھا بھائی صاحب آپ نے، اب ہم شاہینہ سے زبردستی زمین نہیں لے سکتے، اب ہمیں پیار سے کام لینا ہوگا۔ علی شاہ سگریٹ کا کش بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں تم نے دیکھا نہیں کیسے وہ حسین شہزاد ہمیں سنا سنا کر باتیں کر رہا تھا؟ شناور شاہ نے حقارت سے کہا۔ سب دیکھا بھائی صاحب، اب شاہینہ اپنی مرضی سے اگر ہمیں اپنی زمین دے گی تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، بس خیال رکھنا شاہینہ کو کوئی تنگی نہ آئے اور اس کو وہ سب پیار ملے جس کے لیے وہ آج تک ترسی ہے۔ شناور شاہ نے علی شاہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے چند مزید ہدایات کی۔ واہ بھائی، پھوپھا نے خاصا پیسہ خرچ دیا۔ رباب شاہینہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہی تھی، گلے میں ڈائمنڈ کا سیٹ، دائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ اور ہاتھوں میں سونے کے گنگن دیکھ کر رباب اسے تنگ کر رہی تھی۔ کب سے میں نے بھیجا ہوا ہے نوکرانی کو، اور تم اب آ رہی ہو؟ ہاں بھائی، میں نے کہا نئی نویلی دلہن کو انتظار کروانا تو بنتا ہے۔ رباب بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رباب کی بات پر شاہینہ بھی ہنس دی۔ شاہینہ نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اس کا جوڑا ابھی تک بیڈ پر پڑا تھا۔ واہ پھوپھو، آپ نے یہ جوڑا پہنا تھا؟ رباب اب بیڈ کے قریب جا کر اسے اٹھا کر دیکھ رہی تھی جو اسے اٹھانے میں کافی بھاری محسوس ہوا۔ ہاں دیکھو کتنا خوبصورت ہے، یہ آپ پر کتنا خوبصورت لگا ہوگا، کاش میں بھی دیکھ سکتی۔ رباب نے حسرت سے کہا۔ لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی حسین شہزاد سے فون کر کے کہتی ہوں، وہ تصویریں سینڈ کر دیں گے۔ شاہینہ نے جیسے فورا حل نکالا۔ جی جی جلدی کریں، رباب نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شاہینہ نے حسین شہزاد کو فون کیا۔ پہلی رنگ پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں ابھی نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ ہماری تصویریں سینڈ کر دیں گے، مجھے رباب کو دیکھانی ہے۔ شاہینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی دفعہ کوئی اس کی اتنی فکر اور قدر کر رہا تھا۔ جی میں ابھی کرتا ہوں۔ انہوں نے فون رکھ دیا تو کچھ ہی دیر میں تصویر آنے لگی۔ وہ دونوں جوڑا ایک طرف کر کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور رباب دلچسپی سی تصویریں دیکھنے لگی۔ ہائے پھوپھو، ماشاءاللہ آپ بہت بہت پیاری لگ رہی۔ پھوپھا کیسے نہ پاگل ہوں آپ کی محبت میں۔ رباب اسے ہر دوسری تصویر پر کوئی ایسا جملہ ہی بولتی تھی۔ سجاد نے کچھ کہا تو نہیں؟ شاہینہ نے اپنا خطرہ ظاہر کیا۔ رباب کے فون پر چلتے ہاتھ رکھے۔ نہیں پھوپھو، اب تک تو کچھ نہیں، پر وہ کچھ ضرور بڑا کرنے والا ہے، اللہ اسے غلط ارادوں میں کبھی کامیاب نہ کرے، امین۔ شاہینہ نے دعا کی۔ ایرج گھر آئی تو شومیز موجود نہیں تھا۔ وہ سب سے پہلے اس کی لائبریری گئی۔ اس نے شومیز کی ڈائری ڈھونڈنا شروع کر دی، ایک ایک کر کے وہ سب کتابیں دیکھ رہی تھی۔ وہاں وہ سیاہ ڈائری موجود ہی نہیں تھی۔
اس نے لکڑی کے میز کے دراز کھولے، وہاں بھی وہ ڈائری موجود نہیں تھی۔ ایرج نے وہ یہاں ہی تو رکھی تھی، اور اس جیسی ایک اور بھی تو ڈائری تھی، وہ کہاں گئی؟ کیا شاہ کو پتہ چل گیا؟ نہیں نہیں، میں نے تو وہ دوبارہ وہیں رکھ دی تھی۔ پھر شاہ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ شاہ کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ایرج سیدھا اس کے کمرے میں گئی، ایک الماری کھولی تو بند تھی، دوسری کھولی تو وہ بھی بند تھی، تیسری کھولی تو وہ بھی بند تھی، جبکہ وہ تو اس کے کپڑے وغیرہ دھو کر وہیں رکھتی تھی۔ کوئی تالا نہیں تھا۔ اب کیوں؟ کیا ہے اس ڈائری میں جو شاہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ ایرج اسی کے کمرے میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ باہر رات ہونے کو تھی، شومیز ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، شومیز اب تک نہیں آیا تھا۔ ایرج کا دل گھبرا رہا تھا۔ شاہ تو انا کے ساتھ تھے، اب تک کیوں نہیں آئے؟ اگر شاہ انا سے محبت کرتے تو انا نے نمرہ کو یہ سب کیوں کہا؟ افف لگتا سوچ سوچ کر دماغ پھٹ جائے گا۔ رجو نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، سوچ سوچ کر اس کے سر میں شدید درد شروع ہو چکی تھی۔ یا خدا سچ سامنے لے آ۔ ایرج ابھی اللہ سے دا کر ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل آن کیا، واٹس ایپ پر کچھ تصاویر آئی ہوئی، نمرہ کے نمبر سے تصاویر آئی تھیں۔ ایرج نے کلک کر کے کھولا، ایک دم اس کو لگا اس کی زندگی کو کسی نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ سانسیں تھم چکی تھیں، یا شاید ایک پل کے لیے وہ سانس لینا بھول چکی تھی۔ شومیز گیلانی انا کے ساتھ اس کے کمرے میں۔ ایرج کا سر چکرانے لگا، وہ بغور ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کا شوہر تھا اور وہ انا تھی۔ نمرہ نے نیچے لکھا ہوا تھا، اور تم کہتی ہو تمہارا شوہر عیاش نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ایرج نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا جیسے خدا سے پوچھ رہی ہو۔ انا شاہ کی بیوی کیسے ہو سکتی، جبکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہے؟ جب وہ بیوی نہیں تو شاہ اس کے ساتھ؟ ایرج کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بنے لگے، وہیں بادل گرجنے لگے تھے، بارش برسنے کی آواز اسے آنے لگی تھی۔ ایرج ابھی اس تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی، جہاں بیڈ پر شومیز سو رہا تھا اور اس کے ساتھ انا نے اپنی تصویر لی تھی۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر ایک گلاس پڑا اسے نظر آیا، وہ آدھا پانی سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ سب اسے سمجھ آنے لگا۔ آنسو اس نے ایک دم صاف کیے۔ پاکستانی ڈرامے دیکھنے سے ایک فائدہ تو ہوا نمرہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکی، تم رجو کو دھوکہ نہیں دے سکی، مطلب شاہ کو نیند کو گولیاں دی گئی۔ ایرج نے ہنستے ہوئے کہا، اس دن میں نے جو شاہ کو پرنسس اسٹریٹ انا کے ساتھ دیکھا وہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی۔ اس کے بعد آفس میں بھی انا کا یون شاہ کے کمرے سے نکلنا یکنا اس نے ہی انا کو بتایا ہوگا کہ ایرج وہاں آ رہی ہے، اور پھر میرا واٹس ایپ بنانا تاکہ اسے یہ تصاویر بھیجی جا سکے۔ اس کو سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کو نوکری دینا یہ ان کے کھیل کا مہرہ تھی، وہ اس کو استعمال کر رہی تھی اور وہ استعمال ہونے جا رہی تھی۔ ایرج سب سمجھ چکی تھی۔ ہر دفعہ تب ہی کیوں انا اور شومیز اس کو ایک ساتھ نظر آتے تھے جب وہ نمرہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ سب اتفاقاً نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ سب کھیل تھا، انا اور نمرہ کا کھیل تھا۔ کتنے دوغلے لوگ ہیں۔ ایرج نے سب سمجھتے ہوئے پھر سے ان تصاویر کو دیکھا جن میں شومیز سو رہا تھا۔ یکنا کوئی بہت بڑا راز ہے ان سب کے پیچھے۔ چلو ایک کھیل تم لوگوں نے کھیلا، اب ایک کھیل اور صحیح۔ ایرج نے ایک وائس میسج ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ نمرہ یہ شخص اتنا گھٹیا۔ ساتھ ساتھ وہ سسکیاں لے کر رونے والی آواز نکالنے لگی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ ایرج نے وہ نوٹ بھیج کر فون بند کر دیا اور ایک بار پھر مسکرائی۔ اب کھیل تو وہی ہوگا میری دوست، بس مہرے بدل جائیں گے۔ ایرج نے دل میں سوچتے ہوئے باہر ہوتی بارش کو دیکھا۔ افف میرے خدایا، اگر یہ تصاویر نمرہ کے پاس ہیں تو یہ انا کسی کو بھی سینڈ کر سکتی۔ میں اپنے شوہر کی عزت پر بات نہیں آنے دوں گی، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑا میں جاؤں گی۔ ایرج اب کھڑی ہو چکی تھی، اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ یہ وائس نوٹ سنو۔ نمرہ نے ایرج کا میسج انا کو فارورڈ کیا۔ دیکھو وہ پاگل لڑکی بلاخر یقین کر گئی ہماری بات کا۔ اس میں اس نے روتے ہوئے شومیز کو گھٹیا کہا ہے۔ نمرہ نے ساتھ ہنسے والے ایموجی بھی بھیجے تھے۔ جیسا ہم چاہتے تھے بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے اسے کام پر رکھا، اس کو کیا لگتا ہمارے بزنس کے لیے ہمیں شیف نہیں ملنا تھا؟ پھر آہستہ آہستہ جو ہم چاہتی تھی
وہ کیا؟ اس کو دوست بنا لیا؟ اور پھر کیسے کیسے نہیں اس کو بیوقوف بنایا؟ انا کا ریپلائی آیا تھا، کیا وہ سو رہا ہے؟ ہاں، یہ جو ڈرنک نہیں کرتے ان پر اثر بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، ان کو نشہ بہت اثر کرتا۔ انا نے ساتھ ہنسنے والا ایموجی سینڈ کیا۔ بس آگے بھی جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہو جائے۔ نمرا نے یہ میسج نہیں کیا تھا، بلکہ دل میں سوچا تھا، بس ایک دفعہ میں شومیز کی بیوی بن جاؤں، سب کام ہو جائیں گے۔ میسج انا کی طرف سے آیا تھا، ہاں اور ان کاموں میں میرا کام مت بھولنا۔ نمرا نے انا کو میسج کیا، شاہینہ بچے ناشتہ کیا؟ شناور شاہ نے صبح صبح شاہینہ کے کمرے میں آ کر پوچھا۔ شاہینہ تو بھائی جان کے اس رویہ پر ہی حیران پریشان تھی۔ وہ چل کر اس کے کمرے تک آئے تھے، صرف اس سے ناشتہ پوچھنے۔ نہیں بھائی جان، بس نیچے آ رہی تھی، اس نے سر پر دوپٹہ کرتے ہوئے کہا۔ شناور شاہ نے اب اس کو بیٹھنے کا کہا تو کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ خود بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئے۔ شاہینہ ماضی میں جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ تو بھائی جان کے منہ سے یہ لفظ سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ معافی؟ وہ بھی شناور بھائی؟ نہیں نہیں بھائی جان، معافی کیسی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، اب اس کے بارے میں سوچنا بھی فضول ہے۔ ماضی کو بھول جانے میں ہی سب کی بھلائی ہوتی ہے، اور میں بھی بھلانا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے یقین تھا تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ شناور شاہ اٹھے، بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ شاہینہ تو ان کا اتنا میٹھا رویہ دیکھ کر ہی حیران تھی، بلکہ خوشی سے اس پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ 2 دن میں اس کی دنیا کتنی بدل گئی تھی۔ ایرج ساری رات نہیں سوئی تھی، ساری رات اس کی شومیز کے انتظار میں گزر گئی تھی۔ صبح جب شومیز آیا تو اس کی حالت اسے کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ ایرج اس وقت نیچے ہی موجود تھی۔ شومیز تقریباً 9 بجے آیا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤ؟ شومیز نے نفئی میں سر ہلایا اور سیدھا اوپر چلا گیا۔ ایرج نے نمرا کو آج آنے سے منع کر دیا تھا، وہ بس اس کو جتانا چاہتی تھی کہ وہ بہت ٹوٹی ہے۔ شومیز کے دھوکے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ شومیز بھی آفس نہیں گیا تھا۔ ایرج نے اس کے لیے کھانا بنایا۔ تقریباً صبح کے 12 بجے وہ اس کے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند تھا، وہ سو نہیں رہا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا، آ جاؤ۔ اندر سے اجازت ملی۔ شومیز کاغذات پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایرج نے بیڈ پر پڑے کاغذات کو دیکھا اور شومیز کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے نظر انداز کر رہی ہو۔ کھانا پک گیا، آ جائے۔ مجھے بھوک نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایرج اب جان بوجھ کر نزدیک ہوئی۔ وہ شومیز کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ہوگی بتا دوں گا، تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ ایرج منہ بناتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایسے دیکھا رہی تھی جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ شومیز کوئی کام کر رہا۔ یار تم چلو، میں آ رہا ہوں، شومیز نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ساتھ چلے۔ ایرج بضد تھی، اصل میں تو وہ کاغذات پڑھنا چاہتی تھی۔ تم آج ہوٹل کیوں نہیں گئی؟ شومیز زچ ہوا تھا۔ وہ آپ گھر تھے نہ، اس لیے میں نے بھی میسج کر کے کہہ دیا بھاڑ میں جائے تمہارا ہوٹل، میرے شاہ آج گھر ہے، ایرج نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور جان بوجھ کر اس طرح اٹھی کہ بیڈ پر پڑا ایک کاغذ نیچے کر جائے اور ایسا ہی ہوا۔ اوہ سوری سوری انگریز شاہ، ایرج معافی مانگتے ہوئے نیچے جھکی اور کاغذ اٹھایا۔ اوہ معاف کر دیں شاہ صاحب۔ اس نے دوپٹے سے کاغذ کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ چھوڑو ایرج، بس رہنے دو، رکھ دو، چلو چلے، شومیز نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ شاہ کی پراپرٹی کے کاغذ؟ ایرج نے اتنا تو پڑھ لیا تھا، آخر اس نے شاہ سے کیا مطالبہ کیا؟ کیا اسے سب شومیز کو بتا دینا چاہیے؟ ایرج یہی سوچ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میری بات کا وہ کیوں یقین کرے گا؟ انا سے وہ محبت کرتا۔ جب تک میں سارا سچ نہیں جان لیتی شاہ کو بتانا فضول ہے۔ ایرج نے اپنے آپ کو خود ہی روک لیا۔ وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ شام کے وقت ایرج نے نمرا کے گھر جانے کا سوچا۔ شومیز اپنا کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ نمرا کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ چل رجو، منہ پر ایسے معصومیت لے آ جیسے تیری کسی نے بھینس چورا لی ہو۔ وہ نمرا کو ایسے ہی دکھانا چاہتی تھی جیسے رجو ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے بیل بجائی تو حسب توقع نمرا نے دروازہ کھولا۔ آ جاؤ ایرج، اس نے اسے اندر آنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر ایرج کے لیے ہمدردی تھی۔
एरज इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। वो नम्रा के कमरे में आई थी। बैठो, उसने एरज को बैठने को कहा तो एरज बैठ गई। तुम सच कहती थी, उस शाह ने झूठ बोले। एरज ने अपने रोने वाला नाटक शुरू कर दिया था। देखा एरज, मैंने तुम्हें कहा था, मुझे तुमसे हमदर्दी थी, मैं सब जानती थी, पर तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए नहीं बताया। अब तो सब तुमने अपनी आंखों से देखा। एरज ने रोते हुए इस्बात में सर हिलाया। अच्छा अब तुम रो मत। नम्रा ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कैसी घटिया लड़की है, मुंह पर कितनी मैठी बन रही है। एरज ने दिल में सोचा, मैं अन्ना को इसका हक दिलाना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही तो सोचा था अन्ना और नम्रा ने कि ये गांव की लड़की उनके इशारों हर नाचेगी। पर यार तुम क्या कर सकती हो, नम्रा ने मायूसी दिखाते हुए कहा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, बस इसके बदले तुम लोग मुझे पाकिस्तान भेजवा दो। वो जानती थी ये अनपढ़ जाहिल लड़की पाकिस्तान जाने की बात ही करेगी। एरज, हम तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करेगी, तुम हमारी दोस्त हो, नम्रा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन मैं तुम लोगों की दुश्मन हूं, उसने अब भी दिल में ही सोचा। अन्ना से मिलना मुझे, एरज ने कहा। हाँ हम चलेगी, सुबह मिल लेगी, नम्रा ने कहा। तो एरज मान गई। मैं बस जल्द से जल्द उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, एरज ने रोते हुए कहा। उसने बात तो उस कॉन्ट्रैक्ट की थी, जबकि नम्रा इसे शोमीज समझी। ठीक है नम्रा, मैं फिर चलती हूँ, इस शोमीज को शक ना हो जाए, बहुत चालाक है। एरज ने नम्रा का मोबाइल देखा। ठीक है, मैं फिर तुमसे सुबह मिलती हूँ। एरज बाहर निकल गई। घर से बाहर आते ही उसने अपने आंसू साफ किए। अफफ, ये शाह की मोहब्बत भी न जाने क्या क्या करवाएगी। एरज के बाहर निकलते साथ ही उसने अन्ना को फोन किया। बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा ही हवा, वो तुम्हारे शोमीज की जिंदगी से निकलना चाहती है। अब तुम्हारा रास्ता और भी आसान हो जाएगा, नम्रा ने उसे बताया। कहा क्या इसने, अन्ना ने तजस्सुस से पूछा तो नम्रा ने एरज की हर एक बात बता दी। ये तो जबरदस्त हो गया, उसका वीजा अब हम खुद लगवा कर देंगे, अन्ना ने नम्रा से कहा तो दोनों हंस दी। अन्ना, तुम्हारे साथ जो हवा यकना वो बहुत बुरा हवा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शोमीज शाह किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। एरज, नम्रा और अन्ना प्रिंसेस स्ट्रीट के बागीचे में बैठी थी। वहां और भी बहुत से लोग थे लेकिन वो काफी दूर दूर बैठे थे। तेज हवा के बाइस ठंड काफी थी। एरज रो नहीं रही थी, बस शक्ल ऐसे बनाई हुई थी जैसे कोई जहान भर का गम तो उसे ही है। वो आज उनके मुकाबल खड़ी थी। अगर वो इसके साथ ड्रामा कर सकती तो वो उनसे कम नहीं। एरज, इस शख्स ने मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाया, लेकिन इसके बाद मेरे साथ ऐसे क्या। मैं अब भी इसकी हर बात मानती हूँ, बस मेरी बच्ची को अपना नाम दे दे। इन अंग्रेजनियों को कब से इतनी फिक्र होने लगी कि उनके बच्चे का बाप कौन, उसने तल्खी से दिल में सोचा, लेकिन चेहरे पर एक तासर भी वाज़ा ना होने दिया। शाह अन्ना से मोहब्बत तो करता था लेकिन अन्ना ने शाह को धोखा दिया। यही सच है, ये जोलिया शाह की बेटी नहीं है। शाह की डायरी में लिखा था कि वो उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें इस अन्ना ने शाह का दिल तोड़ा। लेकिन इसको मैं इसके घटिया इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब सिर्फ ये जायदाद चाहती है, तुम दिल पा मत लो, वो तुम्हें तुम्हारा हक भी देगा, लेकिन मैं यहां से निकलना चाहती हूं। तुम एक लड़की हो, तुम तो समझ सकती हो ना, मुझे यहां अब घटन होती है। एरज कमाल महारत से इन दोनों को बेवकूफ बना रही थी। हाँ हम समझ सकते, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे यहां से जाने के पेपर्स हम खुद बनवाएंगे, नम्रा फट से बोली थी। नम्रा, लेकिन मैं 6 माह से पहले, एरज ने मायूसी से उस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया। एरज, हमने तुम्हें दोस्त कहा है, क्या हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती। वो कॉन्ट्रैक्ट, अन्ना ने अपने पर्स में हाथ डालते हुए कहा। ये लो, वो कागज एरज के सामने था। पढ़ लो और अपने हाथों से फाड़ दो। आज एरज उन पर यकीन नहीं कर सकती थी, उसे वो पढ़ना ही था, लेकिन इनके सामने पढ़ती थी तो इनको शक हो जाता कि आज एरज ने बेवकूफ़ी नहीं दिखाई। मैं तुम लोगों का एहसान एक दिन नहीं दे सकती, और पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों तो मेरी दोस्तें हो। उसने मरोड़कर वो कागज़ पर्स में डाल लिया। अच्छा बताओ शोमीज शाह के साथ क्या करना, मैं भी अपना बदला लेना चाहती हूँ इससे, एरज ने नफरत से कहा, जो कि सिर्फ उनको दिखाने के लिए थी, बाकी वो इससे नफरत कर ही नहीं सकती थी।
بس تم یہاں سے چلی جاؤ، اس سے تمہارا بدلہ بھی میں خود ہی لوں گی۔ انا نے ایرج کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا ان کے راستے کی رکاوٹ بس ایرج ہی تھی؟ بس پھر وہ تو اپنے شاہ کو چھوڑ کر کبھی نہ جائے۔ ہاں، مجھے امید ہے تم ضرور لوگی، پر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ایرج نے جان بوجھ کر اس سے اس کا لائحہ عمل پوچھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس اس سے منتیں کروں گی کہ مجھے میرا حق دے دے، انا نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ ایرج کا دل کیا کاسل کا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ اس کو بس بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، انا بی بی۔ ایرج نے پھر سے دل میں سوچا، یار میں چلتی ہوں۔ ایرج وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ایرج اپنا پاسپورٹ تو لا دینا تاکہ تمہاری واپسی کی ٹکٹ کروا سکے۔ وہ ایرج نے سر پر ہاتھ مارا، وہ تو شاہ کے پاس ہے، مجھے اب کسی نہ کسی طرح چوری ہی کرنا پڑے گا، پر اس شخص نے وہ چھپا کر رکھا ہوا۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی، پھر نمرہ کو ہی پکڑا دوں گی۔ ایرج نے جھوٹ بولا تھا، وہ کیوں اپنا پاسپورٹ ان مکار لڑکیوں کو دیتی؟ پاسپورٹ اس کے پاس ہی تھا۔ ہاں، یاد سے، انا نے اس سے تاکید کی، جبکہ نمرہ ایرج کے ساتھ ہی چل دی۔ ایرج گھر آئی تھی، نمرہ اور انا کا مکار چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ سچ کہتا شاہ، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو، یہ دنیا بہت تیز ہے۔ میں ان کو اپنا سمجھتی تھی، وہ اب تک ان کی سوچوں میں گم تھی، اور چولہے پر چائے رکھی تھی۔ صبح صبح ہی وہ ان سے مل کر واپس آ چکی تھی۔ ایرج کو وہ کاغذ یاد آیا، جلدی جلدی چائے کپ میں ڈالتی وہ لونگ روم میں آئی جہاں اس نے اپنا پرس رکھا تھا۔ جلدی سے کپ میز پر رکھ کر پرس سے وہ کاغذ نکالا۔ وہ مڑا ہوا کاغذ اس نے کھول کر دیکھا۔ اس نے ایک سکا سانس لیا۔ یہ وہی کاغذ تھا جس پر اس نے دستخط کیے تھے، اور انا اور نمرہ کے بھی دستخط تھے۔ ایرج نے وہ ابھی اپنے پاس محفوظ ہی رکھا، اس کو پھاڑنے کی جلدی نہیں تھی، وقت آنے پر وہ پھاڑ دے گی۔ اس نے یہ سوچ کر وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا۔ یار، ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی اس کو اصل پیپر دے کر؟ نمرہ نے انا کو میسج کیا، اسے نہ جانے کیوں یہ غلطی لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھا نہیں تھا وہ شومیز سے کتنی نفرت کرتی، اور ہمارے پلان میں یہی تو شامل تھا۔ انا نے اسے تسلی دیتے ہوئے میسج کیا تو نمرہ بھی مطمئن ہو گئی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ واقعی بیوقوفی کر چکی ہے۔ ایرج، موقع اچھا ہے، شاہ گھر نہیں ہے، ان کی ڈائری پڑھی جا سکتی ہے، پر ڈھونڈو کہاں؟ ایرج نے سوچتے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، اور کپ وہیں رکھ کر سیدھا اوپر چلی گئی۔ شومیز کا کمرہ کھلا تھا، اور آج اس کی قسمت اچھی تھی، الماری بھی کھلی تھی، لیکن وہاں اسے نہ تو سیاہ ڈائری ملی نہ ہی لال، وہاں تو سفید رنگ کی ڈائری تھی۔ ایرج حیران ہو گئی، آخر اس کا کیا تعلق؟ وہ وہاں سے اٹھا کر الماری بند کرتی باہر نکل آئی، سیدھا نیچے آئی، اور شومیز کی لائبریری میں پڑی رائکنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈائری کھولی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو شومیز؟ انا نے اس سے پوچھا۔ سینٹرل مسجد شومیز کے فلیٹ سے زیادہ دور نہیں تھی، وہ دونوں اس برف پر چل کر وہاں تک آئے تھے۔ یہ مسجد ہے، شومیز نے سامنے کھڑی مسجد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ انا نے اس سے پوچھا۔ تم مسلمان ہو جاؤ اور ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ شومیز کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہا تھا، جبکہ انا کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اس نے شومیز سے جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سفید چہرہ کچھ سردی کی وجہ سے لال پڑ چکا تھا، کچھ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ انا ایک دم عجیب لہجے میں بات کرنے لگی۔ شومیز جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ایک بار کہنے پر مان جائے گی، وہ غلط تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ شومیز سے محبت میں اپنی جان تک دے دے گی، لیکن وہ تواسلام قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ شومیز، تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ تم مجھے اپنی مسجد کے سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہے ہو میں مسلمان ہو جاؤں، اپنا مذہب تبدیل کر لوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پر انا تم تو مجھ سے محبت۔ شومیز ابھی کچھ اور کہتا، انا نے اس کی بات کاٹی۔ محبت شومیز گیلانی، محبت میں تم مجھے مذہب بدلنے کا کہو گے اور میں مان جاؤں گی؟ تم ہو کیا؟ تمہارا باپ تمہیں پیسے بھیجتا اور چند ہزار ڈالرز کا بزنس کر کے تم کہتے ہو میں تمہاری خاطر مذہب بدل لوں؟ شومیز کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا۔ ان کی محبت میں دولت کہاں آ گئی تھی؟ کیا کبھی پیسہ آیا تھا ان کے بیچ؟ اور انا تو جانتی ہے کہ شومیز کے پاس اتنی سیونگز ہیں کہ وہ آرام سے اچھا بزنس کھڑا کر سکتا ہے۔ انا، لیکن
کیا لیکن شومیز، دیکھو ریلیشن تک ٹھیک تھا، شادی بھی تم سے کر سکتی ہوں، پر مذہب، مجھے معافی دو، تم سے بہتر تو جیک ہے، میرے مذہب کا ہے، پیسہ بھی تم سے زیادہ ہے۔ انا کا یہ روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان نظر میں ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ تم بھی تو مجھ سے محبت کا دعوی کرتے ہو، تم مذہب بدل لو، انا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شومیز تو اس کی پہلی بات پر ہی یقین نہیں کر سکا تھا۔ اب مذہب بدلنا، اگر وہ چند دن پہلے والا شومیز ہوتا جس نے قرآن میں سکون محسوس نہ کیا ہوتا تو شاید ہاں کر دیتا، لیکن نہیں، وہ ہاں نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کرتا وہ ہاں؟ وہ مسلمان سے کافر کیوں ہو جاتا ایک ایسی عورت کی خاطر جس کو پیسے سے پیار تھا؟ بولو شومیز، تم بدلو گے اپنا مذہب؟ اس نے شومیز کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ پھر سے اس نے نرم کر لیا تھا۔ شومیز نے آنکھیں بند کی، قرآن کی تلاوت کو یاد کیا اور الٹے قدم اٹھانے لگا۔ اسے اس دین سے دوری نہیں چاہیے تھی جس نے اسے سکون دیا۔ انا وہیں کھڑے شومیز کو دیکھتی رہی، لیکن وہ اب مر چکا تھا۔ وہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ یہ انا کو جواب تھا کہ وہ اپنا مذہب، وہ دین علی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ شومیز اندر داخل ہو چکا تھا۔ نماز ظہر کا وقت تھا۔ اس نے باجماعت نماز ادا کی۔ جب سب نمازی جانے لگے تو وہ وہاں قرآن کھول کر بیٹھ گیا۔ آج امام مسجد نے بھی اس سے ملنا تھا۔ قرآن میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ شومیز نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اس کو انا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ بند کیوں کر دیا؟ امام صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ پتہ نہیں، آج وہ سکون نہیں مل رہا، اس نے اضطراب کی حالت میں کہا۔ پریشان ہو؟ جی بہت۔ شومیز ان سے تو کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اتنے دنوں میں وہی تو تھے جو اس کی ہر مشکل کو حل کر رہے تھے۔ شومیز نے ان کو انا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ سب سن کر محض مسکرائے۔ کتنی عجیب بات ہے، تم ایک سید ہو کر اسلام کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ تو غیر مسلم ہے۔ اس کو تم مسلمان ہو جانے کا کہو گے تو اس کا ردعمل یہی ہوگا نا؟ تو انہوں نے بھی آج اسے سید ہونے کی بات کر ہی دی تھی۔ شومیز نے اپنی ساری الجھن سوالوں کو چھوڑ کر ان سے سوال کر لیا۔ سید، آپ نے یہ کیوں کہا؟ کیا تم سید نہیں ہو؟ ہوں، میں نے آج تک یہی سنا ہے کہ مسلمان سب برابر ہیں، تو پھر یہ سید کی بات کیوں آ جاتی بیچ میں؟ جانتے ہو سید کون ہے؟ انہوں نے شومیز سے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ ہاں تو میں نے پڑھا ہے، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ شومیز نے اب تک جو پڑھا وہ یہی پڑھا تھا۔ میں نے کب کہا میرے بچے کے سید ہونے پر تمہارے پاس کوئی برتری ہے؟ پھر شومیز بولا، تم جانتے ہو دین کہاں سے آیا؟ اسلام کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کون لایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شومیز نے جواب دیا۔ تو پھر ان کے خاندان والوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ سید ان کی آل اولاد ہے جو اس دین اسلام کو دنیا میں لائے۔ تو پھر جس خاندان سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے خاندان والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوچا کبھی؟ ویسے تو ہر مسلمان کو ان کے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد الرحمن ہیں۔ دیکھو میرے بچے، یہ ایک منطقی بات ہے کہ اگر میں اپنے خاندان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہوں، تو اگر میں کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرتا ہوں تو سب سے پہلے لوگ مجھے یہی کہیں گے کہ دیکھو خاندان کا نام ڈوبو دیا۔ ہم بھی جب معاشرے میں بات کرتے تو کوئی سید ایسا ویسا کام کر رہا ہو تو اکثر کہہ دیتا ہوں کہ کیا یہ سید خاندان سے ہے؟ مطلب نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خراب کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا نام خراب کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان ذکر بلند فرما دیا۔ لیکن جب آپ ان کے خاندان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں تو مطلب آپ پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ لیکن ذمہ داری تو ہر مسلمان پر عائد ہوتی، نہ کہ وہ اسلام کا نام نہ خراب کرے۔ شومیز نے سوال کیا۔ لیکن سید پر ذمہ داری زیادہ ہو جاتی۔ جب آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لگتا ہے تو مطلب آپ کو ثابت کرنا کہ کیا آپ نے اس نام کا حق ادا کیا یا نہیں۔ آپ سے ان کے نام کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان کے نام سے آپ کو عزت ملتی۔ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے کہ آپ سید ہو، تو پھر آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ کو زیادہ پیروی کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ کل جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا تو آپ کو شرمندگی سے سر نہ جھکانا پڑے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا کہ قیامت کے دن اپنے خاندان کے نام کے ساتھ نہ آ جانا کہ ہم آپ کی فیملی سے ہیں تو ہمیں رعایت دے۔ اس کا مطلب کہ برتری تقوی کی بنیاد پر ہی ہے، لیکن سادات پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ شومی سب سمجھ رہا تھا، اس کو سب جواب مل رہے تھے۔ دیکھو، آج تم نے اس لڑکی کو کہا کہ آؤ اسلام قبول کرو، لیکن وہ شروع سے تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے اس کے سامنے کبھی نماز ادا کی، کبھی روزہ رکھا، یا کچھ بھی ایسا کام جو اسلام کو واضح کرتا ہو؟ شومیز نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ جب ان کے خاندان کا بندہ ہی ان پیروی نہیں کر رہا تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہودی لڑکی ان کی پیروی کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ بات کڑوی تھی لیکن سچ تھی۔ تو آپ بتائیں نا، مجھے کیا کیا خصوصیات اپنانی چاہیے کہ میں ان کے نام کا حق ادا کر سکوں؟ دیکھو بچے، ایک ہی لمحے میں تم وہ ساری خصوصیات نہیں اپنا سکتے۔ تمہیں خود کو اللہ کا غلام ثابت کرنا ہے۔ اللہ کا غلام؟ شومیز حیران ہوا۔ ہاں، عباد الرحمن کی صفات اپناؤ، اور ہر ہفتے تم ایک صفت اپنانا تاکہ اگلی کی سمجھ آ سکے۔ عباد الرحمن کیا مطلب؟ شومیز نے ان سے سوال کیا۔ شومیز اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ امام مسجد بھی اسے بتانے لگے۔ عباد الرحمن کی صفات تمہیں قرآن پاک کی سین و ریل 63 الفرقان کی آخری آیات میں ملیں گی۔ عباد الرحمن کہتے کسے ہیں؟ یہ آیات کچھ خاص لوگوں کے متعلق ہیں۔ ان کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں عباد الرحمن کہتا ہے۔ اللہ کے بندے، جو اللہ کو اپنا مالک مانتا ہے، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ عباد یا عبید اس کی جمع ہے، مگر یہاں اللہ نے لفظ عباد استعمال کیا ہے۔ عبید اس ہر شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو نہیں لاتے۔ اس لفظ میں ہر کوئی شامل ہے، مگر عباد خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ خاص لوگ ہیں۔ اللہ عزوجل کے بہت سے نام ہیں اور اللہ نے یہاں عباد الرحمن استعمال کیا۔ جب اللہ کی محبت اور رحمت انتہا کی ہو اور وہ فوراً مل جانے والی ہو تب اللہ الرحمن استعمال کرتا ہے۔ کیا تمام صفات ہونا ضروری ہیں؟ کیا ایک صفت ہو تو ہم اللہ کے بندے نہیں کہلا سکتے؟ نہیں، ضروری نہیں کہ یہ 10 کی 10 خصوصیات ایک ہی بندے میں ہوں۔ کوئی ایک بھی خوبی ہو تو آپ اس کے بندے بن جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے پڑھائیں گے یہ خصوصیات؟ شومیز اب واقع اس سب میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کی محبت کو کس طرح ٹھکرایا گیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت خدا کی رحمت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ ضرور، لیکن ہر ہفتے ایک خوبی مجھے منظور ہے۔ آپ مجھے آج پہلی خوبی بتائیں۔ وائے بعد الف لام رے تشدید زبر بڑی ہے، سکون میم زبر الف مقصورہ نون زیر الذین چھوٹی یہ زبر میم سکون شین پیش و نون زبر الف لام سکون ہمز تکلیف زبر ہے، سکون زوات زیر ہے زبر و سکون دو زبر الف اور رحمن کیا حقیقی بند جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی اور وقار سے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ رحمت کے ساتھ شروع کرو اور معافی کے ساتھ ختم کرو۔ کیا مطلب؟ شومیز نے سوال کیا۔ مطلب اس کا تم نے ڈھونڈنا ہے۔ آج سے ٹھیک اگلے اتوار تم مجھے اس کا مطلب بتاؤ گے۔ تم نے صرف جو کرنا ہے وہ اتنا ہے کہ کوئی تمہیں کچھ بھی کہہ دے مسکرانا ہے، مسلمان پر سلام میں پہل کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، خوبصورت اور نرم لہجے میں بات کرنی۔ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کے پاس تم نے امن سے بیٹھنا ہے، اور ہاں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی۔ یہ سب میں پہلے ہی کرتا ہوں۔ اس کے انداز میں فخر تھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھ میں یہ سب پہلے سے ہی موجود ہے۔ امام مسجد مسکرائے۔ آیت کے اندر ہی تمہارا جواب بھی چھپا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، رحمن اور رحیم میں فرق ہے۔ کیسا فرق امام صاحب؟ شومیز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رحمن خدا کی وہ خصوصیت ہے جس میں وہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جانور ہو یا پرندے ہوں۔ اور جو رحیم ہے، نہ وہ اللہ کا ایسا رحم ہے جو وہ کسی پر کرتا، اور ہر انسان میں رحیم کی صفت پائی جاتی، لیکن رحمن کی وہ خاص صفات جن کا اس نے سین اور 63 فرقان میں ذکر کیا ہے، وہ صرف اس کے خاص بندوں میں پائی جاتی ہیں، اور ہر ایک صفت پر پورا اترنے کے خاص رحم بھی کرنا ہوگا، اور رحمن کہلانے کا حق تو صرف اس کو ہے۔ وہ مسکرائے اور اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن اس کو پریشان کر گئے تھے۔ کون سا جواب؟ کیسا جواب؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس کو یہ صفت بہت آسان لگی تھی۔ اس اخلاق شروع سے ہی ایسا رہا تھا۔ سب کے ساتھ ہنس کر بات کرنا، سب کی مدد کرنا۔ وہ مدد کے معاملے میں کسی کو پیچھے نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ اگلے دن شومیز یونی گیا تو کلاس لینے کے بعد سب اسے لان میں بیٹھے ملے۔ وہاں انا بھی تھی۔ بے ساختہ اسے انا کا کل والا رویہ یاد آ گیا۔ وہ وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا،
لیکن خود پر ضبط پاتے ہوئے وہ ان تک آیا، اسے ثابت کرنا تھا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو سب لوگ؟ اس نے اسامہ کو مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باقی سے حال پوچھا۔ سب نے جواب دیا۔ انا نے منہ موڑ لیا۔ شومیز میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ مزید بیٹھے۔ کل اس نے کیسے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن پھر اسے امام مسجد کی بات یاد آئی۔ رحمت سے شروع کر کے معافی پر ختم کرنا تھا، لیکن کیسے وہ ایسی لڑکی کو معاف کر دے؟ سب وہاں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر مزید باتیں ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب اٹھ کر جانے لگے۔ وہ کہنے کو شومیز کے دوست تھے، لیکن اس کے پاس کام کے علاوہ کیوں نہیں آتے تھے، جبکہ اس کا لہجہ ان کے ساتھ کبھی سخت نہیں ہوا تھا۔ اس پاس محض اسامہ تھا، باقی سب جا چکے تھے۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، آؤ نماز پڑھائیں۔ واہ یار، نماز، اور وہ بھی شومیز گیلانی۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار تھوڑا کام ہے، پھر کبھی ساتھ چلیں گے، اسامہ نے اس کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن تو مجھے طنز کر رہا تھا، اب خود کیا ہوا؟ میں تو کم سے کم نماز پڑھنے لگ گیا ہوں۔ شومیز نے سر جھٹکا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اس نے یونی سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو فون آ گیا۔ شومیز گیلانی، آپ کے فلٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ شومیز کے اوسان خطا ہو گئے۔ شومیز کے فلٹ میں آگ لگی تھی اور اس بارے میں اس نے گھر بھی بتا دیا تھا۔ اس کی نئی رہائش کے لیے فوری طور پر پیسے بھیجوا دیے گئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ نقصان اس کو زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس ہڑبڑی میں اس کی ساری نمازیں رہ گئی تھیں۔ عشاء کے وقت وہ فارغ ہوا تھا، اب وہ مسجد جانے کو تیار تھا۔ اس کے سارے کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ابھی اتنی جلدی ہر چیز کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ اسی بلڈنگ میں اسے نیا فلٹ لے کر دیا جا چکا تھا۔ وہ صبح والے کپڑوں میں ہی تھا جب اس نے سوچا کہ نماز تو پڑھائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وہ سینٹرل مسجد آیا تھا۔ جماعت ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا، صبح ہونے والے واقعے کو سوچنے لگا۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ پلر کے ساتھ سر ٹکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھوئے ہوئے انداز میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آج تو بہت پریشان ہو۔ آواز آئی تو اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا۔ امام مسجد کھڑے تھے اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھ رہے تھے۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں، بس بے چین ہوں۔ اور یہ بے چینی کیوں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا۔ نہیں جانتا۔ آپ جانتے، میں جب بھی مایوس ہو جاتا ہوں نہ تو موم بتی آئینے کے سامنے لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مجھے خود کو تلاش کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں خود کو تلاش نہیں کر پایا۔ اندھیرے میں موم بتی کی روشنی مجھے امید کی کرن دکھاتی ہے، لیکن روز میری امید کسی نئے طریقے سے ٹوٹ جاتی، تو اگلے دن نئی امید کے ساتھ نکل پڑا کرو۔ انسان کو تو روز خود میں کچھ نیا ملتا ہے۔ یہ تلاش تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ آپ نہیں جانتے، لوگ مجھ سے صرف اور صرف اپنے فائدہ کی خاطر بات کرتے ہیں۔ میں جب ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ انا وہ تو کم سے کم مجھے سمجھتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں سمجھتی، میں بہت اکیلا ہوں۔ شومیز سچ میں ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ خدا کے گھر میں اس کی رحمت کے نیچے بیٹھ کر اس کا بندہ بننے کی خواہش کر کے تم کہتے ہو تم اکیلے ہو۔ انہوں نے سوال کیا۔ کیا تم ان کی مدد بغیر کسی معاوضے کے کرتے ہو؟ کیا اس میں تمہیں اپنا لالچ نظر نہیں آتا کہ وہ تم سے بات کرے؟ تم ان کے پاس جاتے ہو تو کیا ان کی باتیں کبھی سنی؟ سچ تھا، اسے لالچ تھا کہ وہ اس کو اکیلا نہ کرے۔ وہ ان کی مدد کرتا تھا تو سوچتا بھی تھا کہ وہ اس کو بدلے میں کچھ دے۔ بے شک ان کا وقت ہی تھا، لیکن جب بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کو یہی محسوس کرواتا تھا کہ وہ ان کی پڑھائی میں مدد کرتا، یا ان سے پڑھائی میں اچھا، یا پھر ان سے زیادہ قابل ہے، کہ ساتھ پڑھ بھی رہا اور کما بھی رہا ہے۔ کبھی ان کو سننے کی کوشش کی کہ تمہارے دوست کیا کہنا چاہتے؟ امام صاحب نے سوال کیا تو شومیز کو واقعی ہی شرمندگی ہوئی۔ اس نے کبھی اپنے دوستوں سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ بس ان کو یہ بتاتا تھا کہ وہ کیا چاہتا اور اس کی نظر میں کیا ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں؟ روز خود کو تلاش کرو۔ اس کالے اندھیرے میں موم بتی کی روشنی میں روز خود کو دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تم کیا ہو؟ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو۔ تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ جب تم کسی محفل میں جاؤ تو لوگوں کا رویہ کیا ہو؟ کیا وہ تمہارے آنے سے خوش ہوتے یا منہ موڑ کر چلے جاتے؟ خود کو آئینے میں دیکھو، کیا تم عاجز ہو؟ سب سے پہلے عاجزی لاؤ اپنے اندر۔ اسے یاد آیا وہ اس نے کتنے فخر سے کہا تھا کہ اس میں یہ صفت تو ہے۔
جبکہ وہ عاجز نہیں تھا، اس میں غرور تھا۔ رحمن کے بندوں کو تو اٹھنے بیٹھنے غرض اپنے ہر انداز سے عاجزی دکھانی چاہیے، اس کے چلنے میں انکساری ہونی چاہیے۔ آپ سچ کہتے ہیں، ایک ہی دن میں سب نہیں سیکھ سکتا، وقت لگے گا۔ مجھے ہر روز خود کو آئینے میں دیکھنا ہوگا، روز دیکھنا ہوگا کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوا ہوں۔ امام مسجد نے شومیز کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کتنا سکون پہنچاتی تھی ان کی باتیں، ان کا لہجہ۔ اس نے انہیں سفید رنگ میں ہی دیکھا تھا، نورانی چہرہ، سفید لباس، یہ اس کی زندگی میں وہ شخص ثابت ہوئے تھے جو اس کی زندگی کا اندھیروں کو روشنی پہنچا رہے تھے۔ شومیز دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے ان کو دیکھ رہا تھا، جو اب قرآن مجید کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ شومیز ان کو دیکھتا اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیے وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا اور ان کی تلاوت سننے لگا۔ اگلے روز شومیز یونی گیا تو وہاں سب موجود تھے، صوفی، آریان، اسامہ، انا۔ سب نے اس سے فلٹ کے بارے میں پوچھا اور افسوس کیا تھا۔ آج اس نے انا کو بھی بالکل معمولی انداز میں بلایا، وہ تو اس کا رویہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس کو تو لگا تھا شومیز اب اسے کبھی نہیں بلائے گا، لیکن شومیز نے نہ صرف اسے بلایا بلکہ مسکرا کر بلایا تھا۔ فلٹ کے بارے میں ان سب کو آگاہ کیا کہ شارٹ سرکٹ ہوا۔ کب ہوا شارٹ سرکٹ اور کیسے؟ صوفی نے تفصیل پوچھی۔ وہ جب میں نماز، شومیز کہتے کہتے رکا، اس دن تو مجھے طنز کر رہا تھا۔ اب خود کیا ہوا؟ میں تو کم سے کم نماز پڑھنے لگ گیا ہوں۔ شومیز نے سر جھٹکا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اس نے یونی سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو فون آ گیا۔ شومیز گیلانی، آپ کے فلٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک لمحے میں سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے غرور کیا تھا، اس میں عاجزی نہیں تھی، وہ مغرور ہوا تھا، وہ اپنی عبادت پر مغرور ہوا تھا۔ کیا ہوا شومیز؟ آریان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں نہیں کچھ۔ ہاں وہ جب تم سب لوگ گئے تھے تب ہی مجھے فون آیا تھا، بس ایک دم سے شارٹ سرکٹ ہوا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ انا اس سے پہلے کی طرح بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی یا جو کچھ بھی تھا، لیکن اسے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا تھا۔ چلو جو کچھ بھی ہوا برا ہوا، اسامہ نے کہا، اور وہ سب کلاس لینے چل دیے۔ کلاس لینے کے بعد سب ایک ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ کہیں چلیں ہم سب؟ شومیز کے منہ سے پہلی دفعہ یہ جملہ انہوں نے سنا تھا، جبکہ ہر دفعہ اسے یا تو گھسیٹ کے لے جاتے یا پھر رہنے دیتے۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ صوفی نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ شومیز ہنس دیا۔ نہیں نہیں، یا پھر آگ کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے، اب اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خلاف معمول شومیز بھی ان کے ساتھ مسکرایا تھا۔ نہیں سچ میں ہی کہہ رہا ہوں۔ کہیں چلے؟ چلو بھائی، آج تو شومیز گیلانی نے کہا تو ان کی پسند کی جگہ پر ہی جاتے ہیں۔ تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں۔ انا کترا رہی تھی۔ شومیز جانتا تھا وہ کیوں کترا رہی ہے۔ ارے یہ تم دونوں نے خود کو تبدیل تو نہیں کر لیا؟ شومیز والی باتیں تم کر رہی ہو اور تمہارے والی وہ۔ نہیں وہ مجھے کوئی کام ہے۔ انا شومیز سے نظریں چرا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اسامہ نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم بھی چلو انا، مجھے اچھا لگے گا، شومیز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انا کو دیکھا کہ اب تو وہ منع نہیں کرے گی، لیکن وہ حیران تھی کہ شومیز اس سے کتنے آرام سے بات کر رہا ہے، جبکہ اس نے جو اسے باتیں کی تھیں اسے تو انا کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ شومیز اب بھی ہاتھ باندھے ہوئے اسے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ حیران تھی لیکن نہ بھی نہیں کر سکی تھی۔ شومیز جب گھر آیا تو اس نے نیٹ پر اس آیت کو کھولا جس میں پہلی صفت بیان کی گئی تھی۔ وائے بعد الف لام ر تشدید زبر بڑی ہے، سکون میم زبر الف مقصورہ نون زیر الذین چھوٹی یہ زبر میم سکون شین پیش و نون زبر الف لام سکون ہمز تکلیف زبر سکون زوات زیر ہے زبر و سکون دو زبر الف اور رحمن کیا حقیقی بندے جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی اور وقار سے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر غور کیا۔ اس آیت میں زمین لکھا گیا تھا۔ امام مسجد نے کہا تھا کہ تمہارا جواب اسی آیت میں ہے۔ اس نے تب بھی تو فخریہ انداز میں کہا تھا کہ اس میں یہ صفت تو موجود ہے، زمین پر چلنا ہی کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالی سیدھا سیدھا بھی تو لکھ سکتے تھے کہ جو عاجز ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، پھر زمین ہی کیوں استعمال کیا؟ شومیز نے موبائل سے ہی گوگل پر زمین کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی، لیکن زمین کے بارے میں اسے کچھ خاص معلوم نہیں ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، نیا فلٹ تھا، اس لیے اسے ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پرانے فلٹ کو اس نے بند کر دیا تھا۔
وہ چاہتا تو اس کی مرمت بھی کروا سکتا تھا، لیکن وہ مزید پیسے اس پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شومیز نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کو بے ساختہ انا کا چہرہ یاد آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دراز میں سرخ موم بتی پڑی تھی جو وہ آج ہی لایا تھا۔ اس کے نزدیک سرخ رنگ خواہشات کا رنگ تھا اور اس کے اوپر پہلی روشنی امید تھی، اس کی خواہشات کی پوری ہو جانے کی امید۔ کبھی اس کی خواہشات میں انا بھی ہوا کرتی تھی، اب نہیں۔ اس نے بتی بجھا دی تھی اور اب وہ آئینے کے سامنے آ چکا تھا۔ لائٹر سے اس نے موم بتی جلائی تھی۔ آج کے دن وہ کہاں کھڑا تھا؟ آج سب میرے ساتھ خوشی سے رہے، کوئی مجھ سے دور نہیں بھاگا کیونکہ میں ان سے دور نہیں بھاگا۔ میں نے یہ سب رب کی رضا کی خاطر کیا، یہ سب اس کے بندے ہیں، اور حسن اخلاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کل کو میں جب مروں گا تو ان کے سامنے جا کر شرمندہ نہیں ہوں گا۔ شومیز اپنے ہی الفاظ پر ٹھٹکا۔ مروں گا؟ ہاں مروں گا تو زمین میں دفنایا جاؤں گا۔ زمین؟ وہ آیت کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اس نے ایسے گزرا تھا، یہاں تک کہ اپنے کاروباری کاموں میں بھی اس نے عاجزی برتی تھی۔ اسے اتوار کے دن کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ امام مسجد کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کو اپنا جواب مل گیا۔ نماز پڑھنے تو وہ جاتا ہی تھا، لیکن نہ اس کے پاس وقت ہوتا تھا، نہ ہی امام مسجد کے پاس وقت ہوتا تھا۔ بلا آخر آج اتوار کا دن آ گیا تھا۔ وہ شدید برف باری میں بھی فجر کی نماز ادا کرنے آیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے تو کچھ جا چکے تھے۔ وہ امام مسجد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے جواب مل گیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمن کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے تائید کی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالی نے زمین اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا اصل کیا ہے۔ ہمارا اصل مٹی ہے، ہماری آخرت مٹی ہے۔ ہم مٹی سے بن کر پیدا ہوئے اور مر کر مٹی میں چلے جانا تو غرور کیسا، زمین پر اکڑ کا چلنا کیسا۔ یہاں لفظ زمین ہمیں ہماری اوقات بتاتا ہے۔ امام مسجد نے اسے ستائشی نظروں سے سراہا۔ اگر ہم اپنے اصل کو بھول جائیں گے تب ہی ہم میں غرور پیدا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ سب انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ امام صاحب نے اس کی بات میں مزید اضافہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر خود کو ایک درجہ عاجز کیا، اللہ اس کو ایک درجہ مزید دے گا، اور جس نے اللہ کے سامنے تکبر دکھایا، اللہ اسے ایک درجہ تک نیچے کر دے گا، جب تک کہ اسے نچلے درجے کا نہ بنا دیا۔ ابن ماجہ 4176 اگلی صفحت ہے۔ او زبر الف تتھمزہ زیر زال زبر الف خاطبہم الف لام سکون جیم زبر الف ہے زیر لام پیش و نون زبر قالوا سلامنا، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ مسجد نے شومیز کو اگلی آیت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی اب متجسس ہو گیا تھا۔ تو کیا ہمیں ہر ایک پر سلامتی بھیجنی ہے؟ نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سلام کرو گے، انہوں نے اپنے اپنے نرم لہجے میں کہا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ تم امن سے پیش آؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب میں تمہیں نہیں سمجھاؤں گا، تم خود سمجھو گے۔ شومیز مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس کے سامنے خود سب کچھ آئے گا، لیکن وقت لگے گا۔ یونیورسٹی کا ماحول روز کی طرح تھا، طلبہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شومیز اور اس کے دوست سب سیڑھیوں میں بیٹھے تھے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، لان میں تو برف بہت زیادہ جمی ہوئی تھی۔ ٹھنڈ سیڑھیوں پر بھی بہت تھی، لیکن انہیں باتوں کی گرم جوشی میں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کلاس ان کی ہو گئی تھی، اب بس وہ کچھ دیر باتیں کرنے بیٹھے تھے۔ انا ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ اس دن کے بعد ان کے پاس کم ہی بیٹھتی تھی۔ شومیز کی بھی اس سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ اس سے کوئی بھی بات کرے۔ چلو یار میں چلتا ہوں، بہت ضروری کام ہے، صبح ملتے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ صوفی نے شومیز سے پوچھا۔ وہ بھی شاید جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے پرنسس اسٹریٹ تک جانا ہے، شومیز نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مجھے بھی وہیں جانا ہے، چلو میں بھی ساتھ ہی چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکاتے کہا۔ صوفی بھی اپنا برس اٹھاتی ساتھ چل دی، جبکہ باقی سب دوسری جانب جانے لگے۔ صوفی اور شومیز ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ دونوں کوریڈور میں چل رہے تھے۔ شومیز سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ جیک اور انا ایک ساتھ سامنے سے آ رہے تھے۔
سر میں ایک دم شدید درد اٹھا تھا۔ شومیز کی رفتار سست ہوئی۔ صوفی انا کو دیکھ کر رکھی۔ شومیز نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ کیا لیکن شومیز، دیکھو ریلیشن تک ٹھیک تھا، شادی بھی تم سے کر سکتی ہوں، پر مذہب؟ مجھے معافی دو، تم سے بہتر تو جیک ہے، میرے مذہب کا ہے، پیسہ بھی تم سے زیادہ ہے۔ ایک دم سے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ اس نے لمبا سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور خود پر ضبط قائم رکھنے کے لیے باہر پڑتی روئی جیسی صاف برف کو دیکھنے لگا، جبکہ صوفی انا سے بات کرنے لگی۔ جیک نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی تھی۔ شومیز گیلانی، جیک نے اسے مخاطب کیا، وہ جو ان کو نظر انداز کر رہا تھا اب نہیں کر سکتا تھا۔ شومیز نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے جیک کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ یہ مسکراہٹ اس کو اندر سے جلا گئی تھی۔ انا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ تو انا کو کیسی کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور آج جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جی انتہائی عاجزی کے ساتھ شومیز نے اسے کہا، کیا ہوا؟ چہرے پر مسکراہٹ۔ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ جیک کے چہرے کے تاثرات اسے بتا رہے تھے کہ وہ اسے غصہ دلانا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، شومیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جیک نے انا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انا نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن شومیز کے چہرے کا اطمینان ان دونوں کو بے چین کر گیا تھا۔ صوفی یہ سب دیکھ کر خاموش کھڑی تھی۔ چلو انا، ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ جیک نے شومیز کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے انا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں جا چکے تو صوفی نے شومیز کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ تکلیف تھی، لیکن کس کمال مہارت سے اس نے چھپا لیا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چلے انا، اور تمہارے بیچ کچھ خرابی چل رہی ہے؟ صوفی نے شومیز سے پوچھا۔ نہیں، اب تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن صوفی اس کے چہرے کو اب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ پرسکون تھا۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو، جبکہ تمہیں تو انا کسی کے ساتھ برداشت نہیں ہوتی تھی؟ صوفی جب رہ نہ سکی تو پوچھ لیا۔ شومیز اور وہ اب یونی کے گیٹ تک آ چکے تھے۔ تم جانتی ہو، جب کوئی اندھیرے میں چھوڑ جائے نہ تو سمجھ جاؤ وہ دور ہی اچھا ہے۔ شومیز نے اسے پھر سے ویسے ہی جواب دیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ انا اب شومیز کے ساتھ نہیں ہے۔ صوفی نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جمعہ کا دن تھا، جب شومیز صبح صبح اپنا ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے آج یونی نہیں جانا تھا، انڈا فرائی کر رہا تھا۔ جب ڈور بیل ہوئی، وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شومیز نے سوچتے ہوئے چولہا بند کر دیا تھا اور دروازہ کھولنے آیا۔ تم یہاں؟ شومیز اس کی حالت دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا تھا۔ سامنے انا کھڑی تھی، روئی ہوئی آنکھیں۔ انا! شومیز ایک دم حیران ہو گیا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر بلایا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ شومیز نے اسے پانی لا کر دیا۔ انا نے ایک سانس میں وہ پانی پی لیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شومیز! انا نے روتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ شومیز! بولو انا! شومیز، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر، ہم آج ہی نکاح کرتے ہیں۔ شومیز کو تو اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی، اسے اسلام قبول کرنے کا کہہ رہی تھی، اور ساتھ نکاح۔ تم رونا بند کرو، اس نے انا کے آنسو صاف کیے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، وہ پھر سے وہی بات دہرا رہی تھی۔ شومیز کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا تھا؟ انا، پہلے تم رونا بند کرو۔ انا اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ یار رونا تو بند کرو۔ انا کو شومیز اب بھی تسلی ہی دے رہا تھا۔ نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر، تمہارا مجھے یوں نظر انداز کرنا میں برداشت نہیں کر سکتی، انا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ شومیز بھی اب اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں نظر انداز نہیں کیا، شومیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کل جیک کو میرا ہاتھ پکڑنے سے رکا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس نے تمہاری مرضی سے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، شومیز نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، انا نے بات دہرائی۔ یہ تو اچھی بات ہے، شومیز مسکرایا۔ ہم آج ہی نکاح بھی کریں گے، شومیز نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تم سے اب نکاح نہیں کر سکتا،
شومیز نے تحمل اور اطمینان سے کہا تھا۔ پر کیوں؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیوں نہیں؟ انا میں نہیں کر سکتا تم سے نکاح، شومیز نے دو ٹوک کہا تھا۔ انا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شومیز بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ انا ایک چیخ اٹھی، میں ابھی تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی مجھے اپنا مستقبل بنانا، اپنا بزنس سیٹ کرنا۔ پہلے تو تم تیار تھے، پہلے میری آنکھیں بند تھیں، تم ہی نے کھولے ہیں۔ سچ کہہ رہا تھا۔ انا غصہ ہو چکی تھی، اگلے ہی لمحے وہ اس کے فلٹ سے نکلی تھی۔ شومیز اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں روک سکا، اور وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنے لیے کرتی، نہ کہ شومیز کے لیے۔ اس وجہ سے بھی اس نے انا کو نہیں روکا۔ شومیز کا اب بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ناشتہ کرے۔ اس اتوار اسے امام مسجد میں نہیں ملنا تھا، وہ جانتا تھا وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور اس آیت کو تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جاہلوں کی بدتمیزی کا جواب تمیز سے دینا، اور جاہل تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کاروباری کام کے دوران اپنے مزدوروں سے بہت اچھے سے پیش آیا تھا، اسے اگلی صفت کو انتظار تھا۔ وہ چاہتا تو خود بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے سمجھ لیا اس آیت کو اور اپنا بھی لیا ہے۔ سوموار کے دن جب شومیز یونیورسٹی گیا تو سب اس کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ یونی والوں کے رویے سے بہت حیران ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سب لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے؟ اسے اپنا کوئی دوست وہاں نظر نہیں آیا تھا۔ شومیز سر جھٹکتے ہوئے اپنی کلاس کے لیے کلاس میں داخل ہوا تو سب نے اسے حقارت سے دیکھا۔ شومیز ان کی نظروں کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ شومیز اسامہ کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اس کو سلام کیا، جس کا جواب دیے بغیر اس نے رخ موڑ لیا۔ اتنے میں لیکچر شروع ہو چکا تھا، تو شومیز نے اپنی پوری توجہ وہاں مرکوز کر دی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد کسی نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا اور سب باہر نکل گئے تھے۔ شومیز بہت حیران ہوا تھا، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اور انا بھی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ شومیز کلاس سے نکلا تو جیک اور اس کی گینگ کھڑی تھی۔ وہ یہ ہے وہ گھٹیا شخص، شومیز کو دیکھتے ہوئے اس نے حقارت سے کہا۔ سب نظروں نے اسے اسی انداز میں دیکھا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے، شومیز نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے۔ تم ہو وہ گھٹیا شخص جس نے ریپ کیا ہے؟ شومیز کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہے۔ یہ الزام، اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دے۔ مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جے؟ اس کی آواز ذرا اونچی ہوئی۔ او زبر الف تتھمزہ زیر زال زبر الف خاطب ہم الف لام سکون جیم زبر الف ہے زیر لام پیش و نون زبر قالوا سلامنا۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ آیت فورا سے اسے یاد آئی تھی۔ نہیں، وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، اسے تحمل سے بات کرنی تھی۔ یہاں اتنے غیر مسلموں میں ایک وہی تو مسلمان تھا جسے مسلمانوں کی نمائندگی کرنی تھی، اور مسلمان غصہ نہیں ہوتے۔ دیکھو جیک، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تم نے انا کا ریپ نہیں کیا؟ جیک غصے سے بھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ انا کا؟ شومیز کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، انا کا۔ تم سے وہ میرے ساتھ برداشت نہیں ہوئی تھی، یہی وجہ تھی۔ نہ تم نے اس کا ریپ کیا؟ کیا؟ شومیز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہاں طلبہ کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے اپنے ہاتھ پاؤں برف بنتے محسوس ہوئے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شومیز نے اپنا لہجہ جتنا وہ دھیما رکھ سکتا تھا اتنا رکھنے کی کوشش کی، لیکن اتنے ٹھنڈ میں اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گیا تھا۔ یقیناً سب کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ شومیز، تم سے یہ امید نہیں تھی، آریان نے افسوس سے کہا۔ یار، تم سب لوگ مجھے جانتے ہو، میں ایسا کر سکتا ہوں، اور انا کدھر ہے مجھے نہیں پتا۔ شومیز اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ ہسپتال ہے، اور تمہاری وجہ سے ہے۔ اسامہ اب آگے آیا تھا۔ لیکن یار، جمعہ کے بعد تو میری اس سے بات ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اس دن ہی تو تم نے اس کا ریپ کیا تھا۔ جیک غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنا گھٹیا الزام اس پر لگایا جا رہا تھا۔ غصے سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، لیکن وہ ان کی حد تک جا کر نہیں بول رہا تھا۔ کہاں ہے؟ اگر وہ بھی یہی بات کرتی تو میں خود اس سے نکاح کروں گا، شومیز نے خود کے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ انا سچ بتائے گی۔ جب ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں تو وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟
لیکن اصل اس کا سر تو تب گھوما جب انا نے جھوٹ بولا۔ وہاں اسامہ، صوفی، جیک اور چند اور لوگ تھے۔ جب انا نے شومیز کے سامنے یہ کہا کہ اس نے ہی اس کا ریپ کیا، شومیز اس کے بعد کچھ نہیں بول سکا۔ وہ اس کیفیت میں ہی نہیں تھا کہ کچھ بول پاتا۔ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو شومیز گیلانی؟ اب تو تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا۔ بہت سی آوازیں تھیں جو اس نے سنی تھی۔ اسی دن شومیز گیلانی کو انا سے نکاح کرنا پڑا تھا، لیکن یقین سب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بس ایک بات جو اس نے سمجھی تھی وہ یہ تھی، جاہل وہ نہیں جو ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے جاہل بھی تھے۔ شومیز اپنے فلیٹ میں نہیں گیا تھا۔ وہ انا کا مکار چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ انا کو اس سے محبت تھی، لیکن ایسی کیسی محبت جس میں اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ شومیز سارا دن ایڈنبرا کی گلیوں میں یہی سوچتے ہوئے پھرتا رہا تھا کہ جاہل صرف ان پڑھ نہیں ہوتے۔ اس کے پاس بہت سے ذرائع تھے جس سے وہ ثابت کر سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ انا کو سزا بھی دے سکتا تھا۔ وہ ایک فون کرتا باپ کو تو اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے، اگر انا اس پر کیس بھی کرتی تو وہ لڑکی کبھی نہ جیت سکتی۔ لیکن اصل حکم کی صفت تو یہی تھی، نہ کہ طاقت ہونے کے باوجود جاہلوں کے طریقے سے انہیں جواب نہ دیا جائے۔ وہ ان کے طریقے سے جواب دیتا تو ایک لڑکی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ وہ ثابت کر سکتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ڈی این اے ہو سکتا تھا۔ انا سچی ہوتی تو اس پر کیا کرتی، لیکن شومیز گیلانی کا اعتبار بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ شومیز، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تمہاری خاطر اسلام قبول کیا۔ شومیز کی اتنے دن سے بے رخی اس سے برداشت نہ ہوئی تو وہ بول پڑی۔ وہ روز یونی جاتا، اپنا کام کرتا، مسجد جاتا یا سو جاتا۔ شومیز اس کے جواب میں کچھ نہ بولا۔ اتوار کا دن تھا، اس نے مسجد جانا تھا۔ وہ روز خدا کے سامنے روتا تھا۔ اسے خدا سے شکوہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے اتنے بھیانک چہرے اس نے دیکھے تھے کہ بس خدا ہی نظر آتا تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا۔ شومیز خاموشی سے اپنی جیکٹ اٹھا کر نکل رہا تھا۔ شومیز، اگر میں تم پر الزام نہ لگاتی تو تم مجھ سے کبھی شادی نہ کرتے۔ شومیز کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکھے۔ اس نے مڑ کر انا کو دیکھا تھا۔ اتنے دنوں سے اس نے انا کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اگر تم الزام نہ لگاتی تو میں تم ہی سے شادی کرتا، اس نے بہت تحمل سے کہا۔ انا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک عورت کی عزت نہ کروں۔ میرا مذہب عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، شومیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی لیدر کی جیکٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ شومیز، تم نے انکار کر دیا تھا، میں دوبارہ بھی انکار کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو میں نے تمہارا، شومیز کہتے کہتے رکا۔ ایک تکلیف تھی جو اس نے محسوس کی تھی، انا جو چیز میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتے واپس مڑا۔ انا خاموشی سے کھڑی رہی۔ پورے 2 ہفتوں کے بعد شومیز امام مسجد سے ملا تھا۔ ان کا پرکار چہرہ دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوا تھا۔ ان کی نورانی شکل بہت پرسکون تھی۔ جماعت کے بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ شومیز نہ تو بے چین تھا، نہ ہی الجھن میں تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت پرسکون ہے۔ کیا سبق سیکھا اس آیت سے؟ یکنا وہ نہیں بھولے تھے کہ شومیز کون تھا۔ بہت کچھ سیکھا اس آیت سے۔ وہ مسکرایا۔ کیا کچھ سیکھا؟ سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ اس آیت میں جاہل ان کو نہیں کہا گیا جو ان پڑھ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو کہا گیا جو حقیقت میں جاہل ہوتے ہیں، جن کو کسی سے بات کرنے کی نہیں تمیز، بغیر تحقیق کیے کسی پر بھڑکنے لگتے ہیں۔ شومیز کے سامنے ان سب کے چہرے آئے تھے جو اس پر الزام لگا رہے تھے۔ اور بھی بہت کچھ ہے آیت میں، امام صاحب نے شومیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نورانی مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ جی، میں نے حلم کے بارے میں سیکھا ہے۔ کیا ہے؟ وہ جانتے تو تھے لیکن وہ شومیز سے سننا چاہتے تھے۔ بردبار ہونا یعنی ناگواری اور غصہ کے اظہار پر قدرت کے باوجود نرمی سے کام لینا، متحمل مزاج ہونا۔ تم جانتے ہو اس آیت میں لفظ جب استعمال ہوا ہے، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، جب کا مطلب ہے یہ ضرور ہوگا۔ اللہ نے اگر استعمال نہیں کیا، اگر استعمال کرتے تو ممکن تھا کہ زندگی میں کبھی آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے لفظ جب استعمال کیا، یقیناً تم اتنی گہرائی میں گئے ہو تو تم نے ضرور ایسا کچھ برداشت کیا ہے۔ حلم کا حکم ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو برا کہتے رہیں اور آپ ان سے کچھ نہ کہیں۔
انہوں نے جب شومیز کو یہ بتایا تو اس نے ایک دفعہ جھکا سر اٹھا کر امام صاحب کو دیکھا۔ کوئی حد ہے حلم کے حکم کی؟ ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون سے اچھے سے پیش آنا۔ وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ہر سال ہزاروں بچوں کا قتل کرتا تھا، خود کو خدا کہتا۔ کتنی وجوہات تھی اس سے نفرت کرنے کی، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اگر انہیں فرعون سے نرمی کا برتاؤ رکھنے کا کہا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے؟ شومیز نے سوال کیا۔ اس نے بھی تو نرمی برتی تھی، لیکن اس پر کس قدر گھٹیا الزام لگا تھا۔ نرمی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہو سکتا وہ تمہاری نرمی دیکھ کر تمہارے دین پر ایمان لے آئے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اب بھی انا کے ساتھ نرمی برتے گا تو ہو سکتا ہے وہ دل سے ایمان لے آئے۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، امام مسجد کو یکنا نکاح خوان نے بتایا تھا۔ آپ سے کیا چھپانا؟ شومیز نے ان کو جوں کا تون سب بتا دیا۔ تم نے سب ٹھیک کیا، لیکن تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنی چاہیے۔ لیکن تم نے جس نیت سے نکاح کیا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نے سچائی نہیں ثابت کی کہ تمہیں ان کی حد تک گرنا پڑنا تھا۔ اب دیکھنا اللہ تمہیں اجر دے گا۔ انہوں نے شومیز کو حوصلہ دیا تھا۔ بس ایک خدا کی ذات پر ہی تو یقین ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا، اور سچ تھا، سب چہرے اس نے دیکھ لیے تھے۔ انا کو وہ اپنا سمجھتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی حقیقت دیکھا دی تھی، یا اللہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی نہیں اعتبار کے قابل۔ شومیز گھر پہنچا تو انا گھر نہیں تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ یوں لاپرواہ ہو کر بیٹھ جاتا۔ اتنی صبح تو وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا سکتی تھی، اور نکاح کے بعد تو اس کی والدہ بھی اس سے ناراض تھی۔ وہ یقیناً اس سے ناراض تھی۔ شومیز ان کی طرف جا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ صوفے ہر ہارے ہوئے انداز میں بیٹھا گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیسے اس کی زندگی لمحوں میں بدلی تھی۔ اسلام کے راستے پر چلنے کے بعد اس نے جانا تھا کہ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کر کے اس راستے پر آیا تھا، لیکن اب شاید اسے منزل پانے کے لیے یہ زندگی کم لگنے لگی تھی۔ اس نے خود کو تلاش کرنا تھا، اور خود تلاش ایسے ہی نہیں کیا جاتا۔ ابھی تو بہت طویل راستہ تھا جو اسے طے کرنا تھا، اور وہ ابھی ہی تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی کوئی فکر نہیں تھی، البتہ وہ اس کی ذمہ داری تو تھی۔ جو بھی تھا، اس کے ذاتی دکھ اس کے ساتھ تھے۔ شومیز گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھا۔ اس کی زندگی میں شاید محبت ایسی ہی تھی، تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے اپنی جیکٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے دل میں سوچا۔ شومیز انا کی والدہ کے گھر آیا تھا۔ وہ صحیح تھا، وہ اپنی والدہ کی گھر ہی آئی تھی۔ شومیز لاونج میں کھڑا تھا، وہ دونوں اندر موجود تھی۔ ماما، میں نے اپنی مرضی سے اس سے شادی کی ہے، اور میں حق رکھتی ہوں اپنے فیصلے کرنے کا، انا اپنی والدہ کو کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اسی شخص کو رکھنا، اور تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے انا کی والدہ کی آواز میں بے یقینی محسوس کی تھی۔ انا تیزی سے باہر نکلی تھی، اور لاونج میں شومیز کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ تم یہاں؟ اس نے شومیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شومیز نے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے شانے اچکائے۔ چلو گی میرے ساتھ؟ شومیز اس کے لیے کوئی جذبات محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہ اس کی محبت کی خاطر مسلمان ہوئی تھی تو وہ اس کے جذبات کی قدر ضرور کرتا تھا۔ انا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، اس کی بلی جیسی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ شومیز بھی جوابا مسکرایا۔ وہ شومیز کے ساتھ چل دی تھی۔ باہر موسم صاف تھا، برف باری کا سلسلہ بھی تھم چکا تھا۔ شومیز اور انا کی والدہ کا گھر دور نہیں تھا، اور ابھی تک اسے گاڑی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پیدل زیادہ چلتا تھا، لیکن اب اگر انا اس کی ذمہ داری تھی تو وہ اس کی ضروریات پوری کرنا چاہتا تھا۔ لیکن خود پر الزام لگنے کا دکھ اس کے اندر گھل مل سا گیا تھا۔ وہ مسکراتا تھا، لیکن اندر سے ختم ہو رہا تھا۔ بہت مشکل تھا، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ سجانا بہت مشکل تھا اس کے لیے، لیکن وہ خدا کی رضا کی خاطر سب کرنا چاہتا تھا۔ وہ عام انسان تھا، اور انسان تو کمزور ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف مضبوط بننے کی کوشش ہی کر سکتا تھا۔ دن گزر رہے تھے، اس نے اپنے بزنس کی بنیاد ڈال دی تھی۔ وہ ان دنوں اتنا مصروف رہا تھا کہ نماز کے علاوہ وہ مسجد میں زیادہ دیر رکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ خدا کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن بے سکونی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ باہر کے دن شروع ہو چکے تھے، آسمان پر اب بارش کے کالے بادل چھانے لگے تھے۔
اب آئے دن بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا اور تیز ہوائیں تو شروع سے ہی ایڈنبرا کی شان رہی تھی۔ شومیز بہت دنوں کے بعد اتوار کو باقاعدہ بالکل فارغ تھا۔ وہ آج درست سے امام مسجد کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس نے اگلی صفت کا سبق بھی تو نہیں لیا تھا۔ ہو سکتا اس کی بے سکونی اس آیت سے دور ہو جائے، ہو سکتا اس کے دل کا اطمینان حاصل کر لے۔ صبح فجر کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد شومیز باہر مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا اور امام مسجد کا انتظار کرنے لگا۔ اب باہر کے دن تھے تو سردی ویسے نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ باہر بیٹھ کر ہی انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر گزری تھی، وہ باہر تشریف لائے۔ ارے آج خدا کے دروازے پر! انہوں نے شومیز کو بینچ پر بیٹھے دیکھا تو مسکرائے۔ جی ہاں، اس کے تو دروازے پر ہی آ جائیں تو وہ نواز دیتا ہے۔ شومیز نے بھی انہی کے انداز میں جواب دیا تو اس کے پاس بینچ پر ہی بیٹھ گئے۔ بہت دنوں بعد فرصت ملی۔ جی بس مصروفیت ہی کچھ بہت تھی، بالکل دنیاوی کام بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے شومیز کو دیکھا جہاں بے سکونی چھائی تھی، پیشانی پر بل تھے۔ خیریت؟ بے سکون نظر آتے ہو؟ شومیز مسکرایا۔ وہ کتنی جلدی اس کا چہرہ پڑھ لیتے تھے۔ بہت بے سکون ہوں، جھوٹے الزام کا دک اب تک چبھتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے لیکن میں اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے پایا۔ میں دل سے ملال نہیں نکال سکتا۔ سوچتا ہوں کہ تب تک سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک سچ سب کے سامنے نہ آ جائے، میں بے گناہ ثابت نہ ہو جاؤں۔ بے بسی تھی جو اس کی آواز میں نمایاں تھی۔ کیوں چاہتے ہو سچ سامنے آ جائے؟ تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو۔ وہ تو رحمن کے بندوں کو ویسے بھی رہتا ہے۔ تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ رحمن جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ تم اپنے عمل کے جوابدہ ہو، دوسروں کے عمل کے جوابدہ نہیں۔ انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ ان کا ظرف تھا، تم ان کے ساتھ جو کرو گے یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سچ ثابت کرنا ہی تھا تو وقت پر کرتے، لیکن تب تمہیں جو مناسب لگا تم نے کیا۔ اب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، یکنا وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ انہوں نے شومیز کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ شومیز کی آنکھوں میں بے بسی کی جگہ اب شرمندگی نے لی تھی۔ وہ رحمن کے راستے پر چل کر بے سکون کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اس کو خدا پر یقین نہیں تھا؟ آپ مجھے اگلی آیت کے بارے میں بتائیں نا۔ اس نے بالکل بچوں کی طرح سوال کیا تھا۔ ہاں بالکل، اور مجھے امید ہے وہی تمہاری اس مشکل کا حل بھی ثابت ہوگا۔ میرے بچے، اگلے آیت سنانے سے پہلے میں تمہیں عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کروں گا، کیونکہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد رحمن کے بندے عبادت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ دنیا کا ہر کام عبادت کے ساتھ ان کا فرض ہوتا ہے، اور فرض ادا کرنا بھی تو عبادت ہے۔ شومیز بہت بغور ان کی بات سن رہا تھا، اسے بس سکون چاہیے۔ والذین یبیتون لام زیر زبر بے تشدید زیر ہے زیر میم سکون سجدنا وقیامنا، اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر اور کھڑے رہ کر۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ نماز تو ادا کی جاتی ہے اور 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، پھر خاص رات کے وقت سجدے پر کیوں زور دیا گیا؟ شومیز نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اس سے مراد ہے قیام علی تہجد، یہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے کی جانے والی نفلی عبادت ہے۔ جانتے ہو زیادہ تر لوگ اس صفت کو اپناتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات ہو نہ کہ کوئی شخص اللہ کے بہت قریب ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات آتی کہ یہ تہجد گزار ہوگا۔ لیکن ذرا سا غور کرو، اللہ نے جب صفات بیان کرنا شروع کی تو سب سے پہلے ان کو اپنا بندہ کہا جو غصے پر قابو پاتے ہیں، اور پھر ان کی جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ کیسا راز؟ شومیز حیران ہوا تھا۔ بھلا اس میں کیسا راز تھا؟ اس راز کو تم خود تلاش کرو گے۔ شومیز جان گیا تھا، وہ چاہتے تھے شومیز خود قرآن کو سمجھے، خود عمل کرے، اور پھر اس کی اہمیت کو پہچان جائے۔ انشاءاللہ میں جان جاؤں گا، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ سورج نے ابھی آنکھ دیکھا دی تھی۔ امام مسجد نے اس کے کندھے پر تھپکی ماری اور اٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ شومیز ان کو آہستگی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھتا رہا۔